बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ओन चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पेशे खिदमत है उर्दू नावल जोनाश का अगला हिस्सा। उसे जोनाश की लाश की सीट बुक करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना उसके लिए पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत थी, क्योंकि वो तो गैबी लाश थी और किसी को नज़र ही नहीं आती थी, और ना उसे कोई हाथ लगाकर महसूस कर सकता था। उसकी फ़्लाइट लाहौर से लंदन की थी और शाम के वक्त फ़्लाइट थी। उसने डॉक्टर दारा को अपने साथ लिया। दोनों जहाज़ की फ़्लाइट से 2 घंटे पहले आसेबी किले की लेबॉर्ट्री में जोनाश की लाश को लेने के लिए आ गए। लेबॉर्ट्री में दाखिल होने से पहले दोनों ने आंखों पर ऐनकें चढ़ा ली थीं। उन्होंने देखा कि लाश उसी तरह स्ट्रेचर पर लेटी थी और गहरी नींद सोई हुई थी। डॉक्टर परवेज़ ने अपनी तसल्ली के लिए ऐनकें उतार कर लाश को देखा तो वो नज़र नहीं आ रही थी। उसने रिमोट कंट्रोल निकाला, लाश को हुक्म दिया, जोनाश उठो और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लाश एकदम झटके से उठी और डॉक्टर दारा के पीछे पीछे चलने लगी। लाश को लेबॉर्ट्री और फिर आसेबी किले से बाहर ले आए। लेबॉर्ट्री से उन्होंने अच्छी तरह ताला लगा दिया। लाश को गाड़ी में बैठाया। गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुकी थी। उस वक्त सूरज गरूब हो चुका था और शाम की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। सर्दी की वजह से हल्की धुंध भी आसमान से उतरकर शहर के खेतों और गली कूचों में फैल गई थी। डॉक्टर दारा पंजाबी ज़ुबान में बातें करने लगा, इसलिए कि लाश उसे समझने लगी थी। उन्हें ये मालूम नहीं था कि जोनाश की लाश का दिमाग नशोनुमा पा रहा है और दिमाग का वो खाना खुल रहा है जिसमें दुनिया की तमाम ज़बानों, यहाँ तक कि जंगल के जंगली लोगों की ज़ुबान समझने की भी सलाहियत होती है। इस वजह से लाश अब उनकी ज़ुबान भी समझने लगी थी, मगर लाश अभी किसी ज़ुबान में बात करने के काबिल नहीं हुई थी। डॉक्टर दारा ने कहा, परवेज़, अगर सफ़र में और ख़ास तौर पर ब्रिटिश एयरवेज़ के जहाज़ में लाश अचानक दिखाई देने लगी तो क्या होगा? परवेज़ ने कहा, ऐसा होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, देखा जाएगा। वैसे मेरे ख्याल में लाश अभी दिखाई देना शुरू कर देगी। अगर इसने दिखाई देना होता तो अब तक दिखाई दी जाती, मगर वो तो उसी तरह ही गायब है। इसी तरह बातें करते करते वो लोग एयरपोर्ट तक पहुंच गए। डॉक्टर परवेज़ ने रिमोट कंट्रोल हाथ में ले लिया। उसने लाश से कहा, जोनाश, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? लाश की हलक से हल्की सी आवाज़ निकली, जैसे उसने यस कहा हो। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, तुम मेरी ज़ुबान समझ रहे हो? लाश ने हलक से फिर वही आवाज़ निकाली, जैसे कह रही हो कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे रहोगे। मैं खड़ा हो गया तो तुम भी खड़े हो जाओगे। मैं चल पड़ा तो तुम भी चल पड़ोगे। मैं जहाँ कहूँगा तुम बैठ जाओगे और जहाँ कहूँगा तुम खड़े रहोगे। तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो? जोनाश की लाश की हलक से फिर वही हल्की सी आवाज़ निकली। ये आवाज़ गराहट की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज़ थी जैसे एक ऐसा आदमी जिसका गला बैठ गया हो, वो बोल कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर दारा कहने लगा, वो पंजाबी में बात कर रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ। लंदन पहुंचकर मुझे ख़त लिख देना कि तुम पहुंच गए, और मैं तुम्हें एक बार फिर कहूँगा कि अगर हो सके तो लाश को वहीं यूरोप में किसी अजायब घर छोड़ आना, इसे वापस पाकिस्तान ना लाना। डॉक्टर परवेज़ ने पंजाबी ज़ुबान में ही जवाब दिया, मैं कोशिश करूँगा, और लाश को अपने पीछे पीछे चलाता एयरपोर्ट के गेट में दाखिल हो गया। के पास कोई सामान नहीं था, बस जोनाश की लाश ही थी, जो सवाई डॉक्टर परवेज़ के और किसी को दिखाई नहीं दे सकती थी। इसके अलावा इसके पास एक अटैची केस था जिसमें उसके 2 गर्म सूट और दूसरा ज़रूरी इस्तेमाल का सामान था। सामान चेक करवाने के लिए उसने अटैची केस स्क्रीनिंग के खाने में दाखिल किया। उसके बाद डॉक्टर की लिबास वगैरह की चेकिंग हुई। लाश उसके पीछे खड़ी अधखुली, मुर्दा और सख्त आंखों से उसे देख रही थी। सिर्फ डॉक्टर परवेज़ ही उसे देख रहा था, इसलिए कि उसने भी ऐनक लगा रखी थी। ऐनक उसने इसलिए लगा ली थी कि लाश पर नज़र रख सके कि लाश कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि लाश के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता था। रिमोट कंट्रोल अभी तक उसके हाथ में था। उसने बोर्डिंग कार्ड लिया। ट्रांजिट हॉल में जाकर लंदन जाने वाले दूसरे मुसाफिरों के साथ जाकर बैठ गया। उसके साथ वाली सीट पर जोनाश की लाश भी बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद एक अंग्रेज़ औरत आई और जो कि इस कतार में कोई सीट खाली नहीं थी, वो उस सीट पर बैठ गई। औरत को बैठते देखकर डॉक्टर परवेज़ उठ खड़ा हुआ और बोला, मैडम, ये सीट खाली नहीं है। अंग्रेज़ औरत ने हैरान होकर डॉक्टर परवेज़ की तरफ देखा। कहने लगी, आप क्या कह रहे हो? सीट खाली नहीं है? सीट तो खाली है और मैं इस पर बैठ भी गई हूँ। तब डॉक्टर परवेज़ ने आंखें फाड़ कर अपनी साथ वाली सीट की तरफ देखा,
جس میں زناش کی لاش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زناش کی لاش کی گود میں اس کی سیٹ پر ایک انگریز عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تب ڈاکٹر پرویز پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کی لاش ٹرانسپیرنٹ ہے، یعنی وہ ایک سائے کی طرح بھی ہے اور سخت پتھر یا جسم کے گوشت کی طرح بھی ہے، یا پھر ایسا تھا کہ لاش جس وقت چاہے ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی تھی اور جس وقت چاہے پتھر کی طرح سخت ہو جاتی تھی۔ انگریز عورت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ ایک قوی ہیکل بھوت نما انسان کی گود میں بیٹھی ہے۔ اگر اسے محسوس ہو جاتا تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی۔ ڈاکٹر پرویز اپنی آنکھوں پر اینک ٹھیک کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ انگریز عورت سے معذرت کرنے لگا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ والی سیٹ خالی ہے۔ دراصل یہاں ابھی ایک مسافر بیٹھا ہوا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ باتھ روم گیا ہے اور واپس آ جائے گا۔ انگریز عورت نے کہا، کوئی بات نہیں مسٹر، ایسی غلط فہمی ہو جایا کرتی ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں لندن جا رہا ہوں۔ او آئی سی، عورت بولی، میں بھی لندن جا رہی ہوں۔ اس کے بعد عورت بھی خاموش ہو گئی اور ڈاکٹر پرویز نے بھی کوئی بات نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بہانے زناش کی لاش کو ضرور حیرانی سے دیکھ لیتا تھا، کیونکہ لاش کو پہلی بار وہ سائے کی حالت میں دیکھ رہا تھا، یعنی لاش کی شکل اور جسم پورے کا پورا دکھائی دے رہا تھا، مگر لاش سائے کی طرح نرم اور شفاف ہو گئی تھی، اور انگریز عورت اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، مگر بالکل ایسے بیٹھی ہی تھی جیسے آدمی کسی ایسی کرسی پر بیٹھ جائے جس پر کسی آدمی کا سایہ پڑ رہا ہو۔ ڈاکٹر پرویز کو اس انکشاف پر خوشی بھی ہوئی، کیونکہ اب جہاز میں وہ لاش کی طرف سے بے فکر ہو کر سفر کر سکتا تھا، کیونکہ لاش کھڑی کھڑی اگر تھک جائے تو وہ جہاز میں کسی مسافر کی سیٹ بلکہ مسافر کے اوپر بھی بیٹھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ تمام لندن جانے والے مسافر برائے مہربانی جہاز میں آ کر بیٹھ جائیں۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ ڈاکٹر پرویز بھی اٹھا، عورت بھی اٹھی اور زناش کی لاش پرویز کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر پرویز کو ایسے لگا جیسے لاش کا سایہ عورت کے جسم کے اندر سے نکل کر باہر آ گیا ہو۔ زناش کی لاش ڈاکٹر کے پیچھے قطار میں کھڑی تھی۔ اسی طرح وہ دوسرے مسافروں کے ساتھ برٹش ایئر ویز کے جہاز پر سوار ہو گیا۔ اس کی سیٹ جہاز کی بیضوی کھڑکی کے پاس ہی تھی۔ اس نے لاش کے بالکل قریب ہو کر کہا، میرے ساتھ والی سیٹ خالی ہے، اس پر بیٹھ جاؤ۔ زناش کی لاش اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اپنے وقت پر جہاز لاہور ایئرپورٹ سے پرواز کر گیا۔ جہاز کو کراچی تھوڑی دیر کے لیے رکنا تھا۔ وہاں سے ایک اور انگریز عورت جہاز میں سوار ہوئی تو اس کی سیٹ وہی تھی جس پر زناش کی لاش بیٹھی تھی۔ ایئر ہوسٹس نے رات کو لاش والی سیٹ دکھاتے ہوئے کہا، میڈم یہ ہے آپ کی سیٹ۔ ڈاکٹر پرویز نے اینک لگا رکھی تھی، وہ زناش کی لاش کو سیٹ پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا، مگر زناش کی لاش اطمینان سے بیٹھی رہی۔ انگریز عورت بھی بڑے اطمینان سے زناش کی لاش کی گود میں آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے تو سیٹ خالی ہی نظر آ رہی تھی، اسے تو لاش بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ جہاز کراچی سے پرواز کر گیا۔ ساتھ بیٹھی ہوئی عورت نے ڈاکٹر پرویز سے باتیں شروع کر دیں۔ وہ عورت فرینکفرٹ جا رہی تھی۔ وہ ایک جرمن خاتون تھی۔ وہ انگریزی میں بات کر رہی تھی۔ زناش کی لاش کا دماغ چونکہ لندن کے رہنے والے دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ تھا، اس لیے وہ عورت کی انگریزی زبان سن بھی رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر پرویز کو ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی نے بیٹھے ہوئے گلے کے ساتھ بولنے کی کوشش کرتے ہوئے انگریزی میں یس کہا ہو۔ اس نے گھبرا کر اس عورت کی طرف دیکھا، لیکن اس عورت نے تو کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ ڈاکٹر پرویز ایک دم حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عورت نے بھی گھبرا کر ڈاکٹر پرویز کی طرف دیکھا اور بولی، کیا یہ تمہاری آواز تھی؟ کیا تمہارا گلا خراب ہے؟ ڈاکٹر پرویز گلے کی ٹائی درست کرتے ہوئے بولا، نو میڈم، میرا گلا تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ آواز زناش کی لاش کی آواز تھی۔ اب اسے یہ فکر پڑ گئی کہ اگر لاش نے بولنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ جہاز میں تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ جہاز میں کسی کی بدروح داخل ہو گئی ہے، مگر لاش نے اس کے بعد بولنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ مگر تھوڑی دیر بعد زناش کی لاش کی گود میں بیٹھی عورت بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ ڈاکٹر پرویز گھبرایا کہ کہیں لاش کوئی شرارت تو نہیں کر رہی۔ اس نے منہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ انگریز عورت تھوڑی دیر بعد بے چین ہو کر پہلو بدلتی۔ آخر تنگ آ کر اس نے ایئر ہوسٹس کو بلا کر کہا، پلیز مجھے کسی دوسری سیٹ پر بٹھا دو، میں اس سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی۔ ایئر ہوسٹس نے مسکرا کر پوچھا، کیوں میڈم، اس سیٹ میں کیا خرابی ہے؟ عورت نے انگریزی میں کہا، مجھے اس سیٹ پر سے لاشوں کی سی بو آ رہی ہے۔ ایئر ہوسٹس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، میڈم جہاز میں کوئی سیٹ خالی نہیں، آپ میری والی سیٹ پر آ جائیں۔ ایئر ہوسٹس کی دروازے کے پاس ایک الگ سیٹ تھی۔ عورت جلدی سے اٹھ کر ایئر ہوسٹس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر پرویز نے دھیمی آواز میں زناش کی لاش سے کہا، ایسا کیوں ہوا ہے؟ زناش کی لاش نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ذرا سا غرا کر خاموش ہو گئی۔ اس کی کراہٹ کی آواز تیسری سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر نے بھی سنی۔ اس نے حیرانی سے ڈاکٹر پرویز کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھا کہ ڈاکٹر پرویز نے کوئی آواز نکالی ہے۔ پرویز نے یوں ہی گلا صاف کرنا شروع کر دیا۔ جہاز کئی ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا
اور اس کا پہلا سٹاپ دبئی تھا۔ جہاز دبئی تھوڑی دیر رکا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فرینکفرٹ پہنچ کر ڈاکٹر پرویز نے زناش کی لاش سے کہا، میں جہاز سے تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا۔ لاش خاموش رہی۔ پرویز اتر کر فرینکفرٹ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں آ گیا، ٹہلنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ اینک لگائے وہ کبھی کبھی جہاز کے دروازے کی طرف دیکھ لیتا تھا کہ کہیں لاش جہاز سے باہر تو نہیں نکل آئی، مگر لاش اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ جب وہ جہاز میں واپس آیا تو لاش اسی طرح سخت و جامد پتھر کی مورتی کی طرح سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جہاز ٹیک آف کر گیا اور پھر لندن جا کر رکا، جہاں آدھا جہاز خالی ہو گیا۔ یہ جہاز آگے پیرس جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے زناش کی لاش سے کہا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ لاش اس کے پیچھے پیچھے چلتی جہاز سے باہر آ گئی۔ کسٹم وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹر پرویز لندن ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو ایک طرف سے اس کا چچا مسکراتا ہوا اسی کی طرف بڑھا۔ ارے بھائی، جہاز کا سفر کیسا رہا پرویز؟ چچا نے پرویز کو گلے لگا لیا۔ پرویز نے کہا، چچا جان، جہاز کا سفر تو آدمی کو تھکا دیتا ہے، 8 گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے۔ چچا نے کہا، میاں تمہاری چچی جان تو بچوں کو لے کر لو گئی ہوگی لندن کی سیر، اسے بھی راس نہیں آئی؟ نہیں تو میں تمہاری چچی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی گرم گرم کریم کافی پلاتا۔ اب ایسا ہے کہ میں نے ریسٹ ہاؤس بالکل ٹھیک ٹھاک کروا دیا ہے، میں دوسری گاڑی ساتھ لایا ہوں، میں تو دفتر جا رہا ہوں، تمہیں ڈرائیور ریسٹ ہاؤس لے جائے گا، وہاں تمہاری خدمت کو بوڑھی خادمہ موجود ہے، اسے پاکستانی کھانے بنانے تمہاری چچی نے سکھا دیے ہیں، کریم کافی بھی وہ بنا لیتی ہے، اس بار اچھا کیا کہ 10-11 مہینے کی چھٹی لے کر آئے ہو۔ پرویز نے کہا، چچا جان، میں کچھ ریسرچ کا کام بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے تنہائی کی ضرورت ہے، وہاں پاکستان میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ تنہائی کم ہی میسر آتی ہے۔ چچا نے کہا، ارے میاں، یہاں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ وہ باتیں کرتے کرتے ایئرپورٹ کی پارکنگ کی طرف آ گئے۔ یہاں چچا کی دوسری گاڑی بھی کھڑی تھی۔ چچا نے اس کے بوڑھے انگریز ڈرائیور سے کہا، انکل ولیم، میرے بھتیجے کو ریسٹ ہاؤس پہنچا دو، اور ہاں خیال رکھنا یہ MBBS ڈاکٹر ہے۔ بوڑھے ڈرائیور ولیم نے ڈاکٹر پرویز سے ہاتھ ملایا اور دروازہ کھول دیا۔ زناش کی لاش اس دوران بڑی سعادت مندی سے ڈاکٹر پرویز کے پیچھے پیچھے رہی تھی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو لاش بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چچا کے ریسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں اس سے پہلے ڈاکٹر پرویز آ کر رہا کرتا تھا۔ یہ ریسٹ ہاؤس، جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، لندن شہر کے جنوب میں کچھ فاصلے پر بڑی پرفضا اور پرسکون جگہ پر واقع تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں آ کر ڈاکٹر پرویز نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ زناش کی لاش کو کاٹیج کے بیسمنٹ یعنی تہہ خانے کے پلنگ پر لٹا دیا اور اسے کہا کہ وہ گہری نیند سو جائے۔ لاش حکم ملتے ہی گہری نیند سو گئی۔ ڈاکٹر پرویز کو اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ زناش کی لاش ابھی تک اس کے کنٹرول میں تھی، اور ایک ڈاکٹر سرجن کی حیثیت سے اسے یقین تھا کہ لاش کا دماغ اب اس کے کنٹرول میں ہی رہے گا۔ اس انکشاف نے ڈاکٹر کے لیے جعل سازی اور ناجائز ذرائع سے دولت کمانے کے امکانات کے کئی دروازے کھول دیے تھے۔ یہ لاش ٹرانسپیرنٹ تھی، یعنی اس کا وجود وقت آنے پر سائے کی طرح ہو جاتا تھا، اور سائے کی طرح لوہے کی سلاخوں کے درمیان سے بھی گزر جاتی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں یہ نکتہ آ گیا کہ زناش کی لاش صدر تھانے کے حوالات میں لوہے کی سلاخوں میں سے کس طرح گزر گئی تھی۔ اب ڈاکٹر صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا زناش کی لاش وقت آنے پر دیوار کے درمیان میں سے بھی گزر سکتی ہے یا نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے پتھر اور لوہے کی دیواروں میں سے آواز کی لہریں گزر جاتی ہیں۔ وہ رات کو اس کا تجربہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ شام ہو رہی تھی۔ لندن کی فضا نم آلود اور دھندلی اور یخ بستہ تھی، جیسی کہ اس شہر کی فضا سردیوں کے موسم میں ہوا کرتی ہے۔ ریسٹ ہاؤس کے کمرے سینٹرل ہیٹڈ یعنی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر نے جب غسل وغیرہ کرنے کے بعد کپڑے بدلے تو بوڑھی ملازمہ نے اسے کریم والی کافی بنا کر دی۔ کافی پی کر ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا کے نام خط لکھ کر لفافے میں ڈالا اور بوڑھی ملازمہ کو خط دے کر کہا کہ وہ اسے صبح پوسٹ باکس میں ڈال آئے۔ اس کے بعد اس نے کھانا کھایا۔ فوراً ہی لندن شہر میں رات کا اندھیرا چھا گیا، جیسے جگہ جگہ لگی ہوئی بجلی کی بتیاں روشن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ لندن کا اندھیرا گیلا اور بھاری ہوتا ہے اور آدمی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس اندھیرے میں شہر کی آلودگی کا دھواں بھی شامل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز تہہ خانے میں آ گیا۔ اس نے اینک لگا لی اور ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کر اس کا بٹن دبایا اور لاش سے کہا کہ زناش اٹھو، اب تمہارے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ لاش ایک ہلکے سے جھٹکے سے آہنی پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، زناش، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ لاش کے حلق سے گھٹی گھٹی گراہٹ نما آواز نکلی، جیسے یس کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا، زناش، میں تمہیں کچھ اردو زبان میں کہہ رہا ہوں، تم سمجھ رہے ہو؟ زناش کی لاش نے حلق سے پھر وہی آواز نکالی۔ اچانک ڈاکٹر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس لاش کے سر میں جو دماغ کام کر رہا ہے
وہ دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ ہے، اور یہ قاتل لندن کا رہنے والا انگریز تھا۔ اگر زناش کی لاش اردو زبان سمجھ لیتی ہے تو وہ انگریزی بھی ضرور سمجھ لیتی ہوگی۔ چنانچہ ڈاکٹر پرویز نے زناش کی لاش کو انگریزی میں کہا، زناش کیا تم انگریزی زبان سمجھ رہے ہو؟ زناش کی لاش کے حلق سے پھر ویسی ہی آواز نکلی کہ ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ اگرچہ لاش نے یہ جملہ نہیں بولا تھا، مگر اس کے کہنے کا انداز یہی تھا کہ میں انگریزی سمجھ سکتا ہوں۔ یہ بھی ڈاکٹر پرویز کے لیے ایک حوصلہ بخش بات تھی کہ زناش کی دماغ آہستہ آہستہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس کا دماغ اسی طرح ترقی کرتا رہا تو اس کے دماغ کے خلیے اس میں اتنی صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ زمین کے اندر چھپی ہوئی دولت اور مدفون خزانے اور زمین کی تہوں میں چھپا ہوا تیل اور گیس دیکھ سکے گی۔ ڈاکٹر پرویز کی جدوجہد کی آخری منزل یہی تھی۔ اس نے یہی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ لندن آفس کی لائبریری میں جا کر اس موضوع پر مزید کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ معلوم کرے گا کہ انسانی دماغ کے وہ پوشیدہ خلیے جو ساری زندگی خوابیدہ رہتے ہیں اور جن میں اتنی زبردست طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو زمین کے اندر کے مدفون خزانے دکھا سکتے ہیں، ان کو کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے۔ وہ زناش کی لاش کے دماغ کے خوابیدہ صلاحیتوں کو بڑی جلدی بیدار کرنا اور اس کے دماغ کے خوابیدہ خلیوں کی ترقی کے عمل کی رفتار کو تیز تر کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اس کے لیے اسے زناش کے دماغ میں کوئی انجیکشن ہی کیوں نہ لگانا پڑے، کیونکہ وہ ایک سرجن بھی تھا اور MBBS ڈاکٹر یعنی فزیشین بھی تھا اور یہ کام کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ لاش پر صرف یہ تجربہ کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر لاش سلاخوں میں سے سائی کی طرح گزر سکتی ہے تو کیا لاش کسی ٹھوس دیوار میں سے اسی طرح سے نہیں گزر سکتی جس طرح کہ ایک ایسی دیوار میں سے آواز کی لہریں گزر جاتی ہیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وقت آنے پر یا کوئی اگر دیوار لاش کے سامنے آ جائے تو کیا وہ اس کے اندر سے گزر سکے گی۔ اس نے زناش کی لاش کو کہا، زناش پلنگ پر سے اٹھ کر میرے اوپر پیچھے پیچھے اوپر آ جاؤ۔ وہ تہہ خانے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ زناش کی لاش حکم ملتے ہی پلنگ پر سے اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر زینے پر سے ہوتا ہوا لاش کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ اس وقت وہ ریسٹ ہاؤس میں اکیلا تھا۔ بوڑھی ملازمہ کھانا وغیرہ دے کر جا چکی تھی، اب اس نے صبح آنا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش سے کہا، زناش اس صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ لاش آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صوفے پر آ کر بالکل ساکت ہو کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ جو مضبوط لکڑی کا تھا بند کر دیا، پھر لاش کو ریموٹ کا ایک بٹن دبا کر کہا، زناش سامنے جو بند دروازہ ہے اس میں سے گزر جاؤ۔ دروازہ کھولنا مت، بند دروازے میں سے گزر جاؤ۔ کیا تم میری بات سمجھ گئے ہو؟ لاش کے حلق سے مخصوص آواز نکلی، گویا لاش سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے اسے حکم دیا، اٹھو اور سامنے والے بند دروازے میں سے گزر کر دوسری طرف جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ زناش کی لاش صوفے پر سے اٹھ کر ایک ایک قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ بند دروازے کے پاس آ کر ایک سیکنڈ کے لیے رک گئی۔ لاش کے حلق سے ایک عجیب قسم کی گراہٹ کی ہلکی ہلکی سی آواز آئی، پھر لاش بے دھڑک بند دروازے کی طرف بڑھی اور بند دروازے کے لکڑی کے کباڑ میں سے گزر گئی اور ڈاکٹر کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ڈاکٹر پرویز خوشی سے اچھل پڑا۔ جلدی سے اس نے دروازہ کھولا اور دوسری جانب جا کر دیکھا، لاش دوسرے کمرے میں جا کر وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ اب ڈاکٹر اینٹ پتھر کی دیوار پر تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر لاش پتھر کی دیوار میں سے گزر جاتی ہے تو وہ لوہے کی دیوار میں سے بھی گزر سکتی تھی۔ اس نے ریموٹ کنٹرول پر ایک اور بٹن کو دبا کر کہا، زناش پیچھے کی طرف مڑ جاؤ۔ لاش وہیں کھڑی کھڑی آہستہ آہستہ گھوم گئی۔ اب لاش کا منہ دوسرے کمرے کی دیوار کی طرف تھا۔ انگلستان کے مکانوں کی دیوار میں پتھر کی اینٹیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں کیونکہ بنیادی طور پر یہ سارا علاقہ نیم پہاڑی ہے۔ ڈاکٹر نے زناش کو حکم دیا، زناش اب سامنے والی دیوار میں سے گزر جاؤ۔ زناش کی لاش دیوار کی طرف چل پڑی۔ وہ دیوار کے پاس جا کر رک گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، زناش کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ زناش کی لاش نے حلق سے آواز نکالنے کے بجائے اوپر سے نیچے کی طرف سر کو ہلکی سی جنبش دی، جیسے کہہ رہی ہو، ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ ایک نئی ترقی تھی، لاش کی ذہنی نشوونما کا ایک نیا قدم تھا۔ اب وہ اسبات میں سر ہلا کر ہاں کہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر پرویز کے لیے یہ خوشی کی بات تھی۔ اس نے حکم دینے کے انداز میں کہا، تو پھر میرا حکم مانو اور سامنے والی دیوار میں سے گزر جاؤ۔ لاش بڑے آرام سے آگے بڑھی اور دیکھتے دیکھتے پتھر کی دیوار میں سے گزر گئی۔ ڈاکٹر نے فتح مندی میں سرشار ہو کر زور سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ او میرے خدا، لاش پتھر کی دیوار میں سے بھی نکل گئی۔ اب میں اس کی مدد سے حیرت انگیز کام کر لوں گا، میں ساری دنیا کو حیران کر دوں گا۔ ڈاکٹر پرویز دروازے میں سے گزر کر دوسری طرف گیا تو لاش دوسرے کمرے میں بڑے سکون کے ساتھ کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نے لاش سے کہا، زناش میرے ساتھ نیچے تہہ خانے میں آؤ۔ لاش کھڑی کھڑی گھوم گئی اور وہ ڈاکٹر کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے تہہ خانے میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے لاش کو واپس لوہے کی پلنگ پر سلا دیا اور ریموٹ کنٹرول جیب میں رکھ کر اینک اپنی آنکھوں پر سے اتار کر لاش کو دیکھا۔ لاش غائب تھی۔ اس نے اینک لگا کر دیکھا، لاش نظر آ رہی تھی۔
ڈاکٹر نے اینک کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھی اور تہہ خانے کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا اور گاڑی لے کر لندن کے سب سے بڑے عجائب گھر میں آ گیا، جہاں دنیا کے نایاب ترین نوادرات رکھے ہوئے تھے اور جن میں ایک لال یمن بھی تھا۔ یہ لال اس قدر قیمتی تھا کہ آج تک کوئی اس کی قیمت نہ لگا سکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لال کسی زمانے میں یمن کی ملکہ سبا کے تاج میں لگا ہوا تھا۔ ملکہ سبا کو یہ قیمتی پتھر فرعون مصر نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ مختلف بادشاہوں سے ہوتا ہوا یہ لال یمن فرانس کے بادشاہ کے پاس آ گیا۔ جب فرانس میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا تو یہ لال انگلستان کی ملکہ کے ہاتھ میں آ گیا، جس نے یہ قیمتی نایاب اور تاریخی لال لندن کے عجائب گھر کے حوالے کر دیا۔ لندن کے عجائب گھر میں یہ سرخ لال مخمل کی گدی پر رکھا ہوا تھا اور عجائب گھر کے ایک کمرے کے وسط میں شیشے کی ایک میز پر پڑا تھا، جس کے ارد گرد ایسے مضبوط شیشے کی موٹی چار دیواری بنا دی گئی تھی کہ جس میں سے پستول کی گولی بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ ایک مسلح گارڈ اس قیمتی لال کی حفاظت کے لیے ہر وقت وہاں موجود رہتا تھا۔ لوگ 2 قدم پیچھے ہٹ کر لوہے کے سبز جنگلے کے پاس کھڑے ہو کر شیشے کی دیوار میں سے لال یمن کا نظارہ کرتے تھے اور آگے گزر جاتے تھے۔ ڈاکٹر پرویز ایک کاپی اور پینسل ساتھ لے کر گیا۔ وہ لال یمن والے شیشے کے چبوترے کی ایک جانب مسلح گارڈ کے قریب کھڑے ہو کر لال یمن کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کاپی پر انگریزی میں کچھ پوائنٹ لکھنے لگتا۔ اس نے مسلح گارڈ سے انگریزی میں کہا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں انگلستان کے عجائب گھر پر ایک تحقیقی کتاب لکھ رہا ہوں، جس کی تیاری کے لیے مجھے عجائب گھر کی سب سے قیمتی شے لال خاص طور پر ریسرچ کرنی ہے۔ اس لیے اجازت دیجیے میں یہاں کھڑے ہو کر اس نایاب لال کو دیکھ کر اس کے بارے میں اپنے تاثرات لکھ سکوں۔ انگریز گارڈ نے، جو پولیس کا سینئر سارجنٹ تھا، ڈاکٹر پرویز کو اجازت دے دی کہ روزانہ آدھ گھنٹہ وہاں ایک طرف کھڑے ہو کر ریسرچ ورک کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر کا پہلا مرحلہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرے دن وہ زناش کی لاش کو ساتھ لے کر عجائب گھر کی طرف چل پڑا۔ زناش کی لاش گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لاش کو اس نے پوری طرح سے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ عجائب گھر کے باہر گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ڈاکٹر پرویز نے ایک بار پھر لاش سے مخاطب ہو کر کہا، زناش، میں نے تم کو جو کچھ سمجھایا ہے کیا تمہیں اسے پوری طرح سمجھ آ گئی ہے؟ زناش کی لاش نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی حلق سے آواز بھی نکالی جس کا تھا کہ میں سمجھ گیا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم میرے ساتھ عجائب گھر میں جاؤ گے، جہاں شیشے کا چوکور باکس بنا ہوا ہے، اس کے پاس جا کر کھڑے ہو۔ جب میں تمہیں اشارہ کروں گا اور سگنل دوں گا، تم شیشے کی دیوار میں سے اندر جا کے میز پر پڑی ہوئی مخمل کی گدی پر میں سے سرخ رنگ کا لال اٹھا لو گے، اس کی جگہ یہ سرخ ہیرا رکھ دو گے۔ ڈاکٹر نے جیب سے ایک نقلی سرخ لال نکال کر لاش کی طرف بڑھایا۔ اس لال اور اس کی چمک دمک بالکل اصلی لال یمن کی سی تھی، مگر وہ نقلی تھا۔ زناش نے نقلی لال اپنے ہاتھ بڑھایا اور اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ نقلی لال یمن کی جگہ رکھ دینا، تم میرے سگنل کے اشارے پر وہاں سے واپس مڑو گے اور شیشے کی دیوار میں سے گزر کر باہر نکل آؤ گے اور باہر کھڑکی کھڑی اسی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ گے اور میرا انتظار کرو گے۔ زناش کی لاش کے حلق سے پھر وہی آواز نکلی۔ اس نے سر ہلا کر یہ اشارہ دیا کہ ہاں، وہ سب کچھ سمجھ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، گاڑی سے نکل کر میرے ساتھ جاؤ، آ جاؤ۔ ڈاکٹر نے اینک لگا رکھی۔ اس نے دیکھا زناش کی لاش گاڑی میں سے نکلی اور اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور لاش کو ساتھ لے کر عجائب گھر کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے اینک کو صاف کرنے کے بہانے آنکھوں پر سے اتارا تو اسے لاش بالکل نظر نہ آئی۔ یہی تسلی وہ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں لاش نے دکھائی دینا تو نہیں شروع کر دیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ لاش لوگوں کی نگاہوں سے بالکل اوجھل تھی، غائب تھی۔ اس نے اینک لگائی تو لاش اسے نظر آنے لگی، دوسروں کے لیے وہ غائب تھی۔ وہ لاش کو ساتھ لے کر اس کمرے میں آ گیا جہاں شیشے کے چھوٹے چبوترے کے اندر شیشے کے میز پر لال یمن مخمل کی گدی پر پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے کاپی ہاتھ میں لے لی اور مسلح گارڈ کو سلام کیا اور ایک طرف کھڑے ہو کر اپنے نوٹس پر کچھ لکھنے لگا۔ لاش اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک ہاتھ اپنی جیب میں ڈال لیا، اس جیب میں ریموٹ کنٹرول تھا۔ اس نے ایک خاص بٹن دبا کر سگنل دیا۔ لاش کو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سگنل ملتے ہی شیشے کے چبوترے کی طرف چل پڑی، لوہے کے سنہری جنگلے کو اٹھائے بغیر اس میں گزر گئی۔ سامنے مضبوط شیشے کی دیوار آ گئی جس میں سے پستول اور بندوق بھی نہیں گزر سکتی تھی، مگر لاش اس میں سے گزر گئی۔ ڈاکٹر پرویز دھڑکتے دل کے ساتھ ایک طرف کاپی پینسل لیے کھڑا لاش کو دیکھ رہا تھا۔ لاش کی کارکردگی حیرت انگیز تھی۔ نقلی لال زناش کی مٹھی میں تھا۔ ڈاکٹر نے اینک اتار کر دیکھا، لاش اسے نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ اسی طرح کاپی پینسل لیے لال یمن کو تکتا رہا۔ دوسرے لمحے مخمل کی گدی پر رکھا ہوا لال لاش نے اٹھا لیا اور اس کی جگہ پر وہ نقلی لال رکھ دیا۔ زناش کی لاش نے یہ کام اتنی سرعت سے کیا کہ اسے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا۔ ڈاکٹر نے اینک جلدی سے اپنی آنکھوں پر لگا لی۔ اسے لاش شیشے کی دیوار میں سے باہر نظر آئی۔ وہ دنیا کا سب سے قیمتی موتی پتھر لیے باہر کی طرف آ رہی تھی، لیکن اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اصلی لال یمن کی جگہ نقلی لال یمن پڑا ہوا تھا، پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ شیشے کے باکس کے ارد گرد جو مقناطیسی لہریں لگائی گئی تھیں، انہوں نے بھی لاش کی کمپیوٹر کی سکرین پر ظاہر نہیں کیا
یہ لاش ایک نیا اور بڑا حوصلہ افزا انکشاف تھا، ورنہ یہ اتنی طاقتور لہریں ہوتی ہیں کہ اگر شیشے کے باکس کے قریب سے کوئی مکھی یا مچھر بھی گزرتا تو مانیٹر روم میں ڈیوٹی گارڈ کو سکرین پر وہ مکھی یا مچھر نظر آ جاتا تھا، مگر لاش 2 بار شیشے کے اس سے گزری اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکرین پر دکھائی نہیں دی تھی۔ لاش ڈاکٹر کے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ اب ڈاکٹر لاش کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ لاش نے ایک اور ترقی کی تھی، اب لاش کے قریب جا کر اسے حکم نہیں دیا جاتا تھا، وہ الگ بیٹھ کر صرف ریموٹ کا بٹن دبا کر اور حکم کے الفاظ آہستہ دوڑا کر لاش سے کام لے سکتا تھا۔ لاش کے دماغ میں کئی نئی باتیں پیدا ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر لاش کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ لاش عجائب گھر کے کمرے میں سے آہستہ آہستہ قدم بقدم چلتی عجائب گھر کے دروازے میں سے گزر کر نیچے اتر کر باہر آ گئی، پھر وہ قدم بقدم چل کر پارکنگ کی جگہ پر کھڑے ڈاکٹر کے پاس آئی۔ لاش نے اپنا آپ پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ ڈاکٹر پرویز کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہی تھی۔ لاش نے اس قدر ترقی کر لی تھی کہ وہ دور رہ کر بھی لاش کو اپنے حکم کے مطابق چلا سکتا تھا۔ وہ جلدی قدم اٹھاتا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی اس کے چچا کے گھر کے سامنے تیزی سے رواں تھی۔ ریسٹ ہاؤس پر پہنچ کر اس نے زناش سے کہا، زناش، جو پتھر تم عجائب گھر سے اٹھا کر لائے ہو مجھے دے دو۔ لاش نے لال جمن والا ہاتھ ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا اور مٹھی کھول دی۔ یہ مٹھی میں سرخ لال بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے لال جمن کی ہتھیلی سے اٹھا کر جیب میں رکھا اور ریموٹ کا بٹن دبا کر لاش سے کہا، زناش، اب تم نیچے تہہ خانے میں جا کر پلنگ پر سو جاؤ۔ لاش آہستہ آہستہ چلتی زینہ اتر کر نیچے تہہ خانے میں چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ لاش پلنگ پر بے حس و حرکت لیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے تہہ خانے کو بند کر کے دروازے پر تالا لگا دیا اور اوپر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے لال جمن نکال کر سامنے میز پر رکھ دیا اور حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ دنیا کے سب سے قیمتی لال کا مالک بن جائے گا۔ اس نے اس لال کو اسٹیل کی ڈبی میں بند کیا اور ڈبی کو الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں فائلوں اور ڈبوں کے پیچھے چھپا کر رکھ دیا اور الماری کو تالا لگا کر چابی اپنے پاس ہی رکھ لی تھی۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ عجائب گھر جب بند ہونے کا وقت عجائب گھر کے ماہرین کی پارٹی چیکنگ کے لیے آئی۔ یہ پارٹی ہر روز جب شام کو عجائب گھر بند ہونے لگتا تھا تو آ کر عجائب گھر کی بعض نایاب اور بہت قیمتی اور چیزوں کو چیک کرتی تھی کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ انگلستان اور سارے یورپ میں نوادرات کی اس قسم کی چوریاں عام تھیں۔ عجائب گھر کی پارٹی ہیروں کی 3 انتہائی اور بوڑھی جوہریوں پر مشتمل تھی۔ پولیس ان کے ساتھ تھی۔ ان کی آمد پر کی دیوار ہٹا دی گئی۔ تینوں جوہری مخمل کی گدی پر پڑے ہوئے لال جمن کے پاس گئے، اسے اٹھا کر باری باری دیکھنے لگے۔ تینوں جوہریوں نے اینکیں لگائی ہوئی تھیں اور ہاتھوں پر باریک سفید دستانے چڑھائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پہلے جوہری نے مہذب شیشے میں سے لال جمن کو دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ لال جمن کے سرخ پتھر کے اندر بے شمار لہریں نظر آ رہی تھیں۔ یہ اصلی نہیں تھا، یہ نقلی لال جمن تھا جس کی قیمت 10-15 روپے سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے لال جمن دوسرے جوہری کو دکھایا۔ لال جمن کو اب شیشے میں دیکھتے ہی اس پر بھی جیسے سختہ سا طاری ہو گیا، کیونکہ اسے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ اصلی لال نہیں ہے، کیونکہ نقلی 2 ٹکے کا یہ ایک سرخ پتھر ہے۔ اسی وقت عجائب گھر کا خطرے کا الارم بجا دیا گیا۔ پولیس نے سارے عجائب گھر کی عمارت کو قبضے میں لے لیا۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ لال جمن چوری ہو گیا۔ لال جمن کے باکس میں جو گارڈ ڈیوٹی دیتا تھا اسے پولیس نے حراست میں لے لیا۔ اس وقت ڈاکٹر پرویز ریسٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں کافی کی پیالی ہاتھ میں لیے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا تھا اور ٹی وی پر برٹش کولمبیا کے بارے میں کوئی انگریزی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ اچانک روک کر انگریزی میں بریکنگ نیوز لکھا ہوا دوسرے ہی لمحے اناؤنسر نے اعلان کیا کہ ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ لندن کے عجائب گھر میں سے لال جمن کا تاریخی ہیرا چرا لیا گیا ہے۔ جس نے ہیرا چرایا ہے اس نے اس اصلی کی جگہ نقلی ہیرا رکھ دیا ہے۔ اس کے فوراً بعد عجائب گھر کا منظر دکھایا گیا۔ عجائب گھر میں پولیس تھی۔ سارے عجائب گھر کو سیکورٹی گارڈز نے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ایک شخص کی تلاشی کی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی پولیس نے کہا کہ ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ پولیس کو یقین ہے کہ لال جمن کا چور ابھی تک عجائب گھر کی عمارت میں ہی موجود ہے۔ یہ پروگرام 1 ہفتے تک جاری رہا۔ عجائب گھر میں موجود تمام لوگوں کی تلاشی لی گئی مگر کسی کے پاس سے لال جمن برآمد نہ ہوا۔ اناؤنسر نے اسکرین پر آ کر کہا، لندن کی پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ اس بات پر حیران ہے اور اب تک اس کا کوئی جواز مہیا نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ چور شیشے کے مضبوط ترین باکس میں داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد اس نے اصلی لال اٹھا کر اس کی جگہ نقلی لال رکھ دیا اور کسی گارڈ نے اسے نہ دیکھا، کسی گارڈ کو وہ دکھائی نہ دے سکا اور کمپیوٹر مانیٹر روم میں کنٹرول پینل پر بیٹھے گارڈ کو بھی اسکرین پر کچھ دکھائی نہ دیا۔ اناؤنسر نے کہا کہ لال جمن کا چور یا تو کوئی انتہائی عیار سائنسدان ہے یا پھر کوئی بھوت ہے جو جدید سائنس کے آلات کو بھی دھوکہ دے کر سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر انگلستان کا سب سے قیمتی اور تاریخی ہیرا چرا کر لے گیا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ پولیس مصروف تفتیش ہے اور اس سلسلے میں بکیر سدھائے ہوئے کتوں سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ اب اس بارے میں لندن کے لارڈ میئر اپنے تاثرات بیان کریں گے۔
لندن کے لارڈ میئر نے ٹیلی ویژن پر آ کر اپنے تاثرات بیان کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر پرویز نے ٹی وی کی آواز بہت مدھم کر دی اور کافی کا گھونٹ نگل کر فاتحانہ انداز میں اپنا سر صوفے کی پشت سے لگا دیا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر کا لندن والا انکل بول رہا تھا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر پرویز، تم نے ٹیلی ویژن پر خبر سنی؟ عجائب گھر کا سب سے قیمتی ہیرا لال جمن چوری ہو گیا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، جی ہاں انکل، میں نے ابھی یہ خبر سنی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی زبردست سیکیورٹی کے باوجود لال جمن چرا لیا گیا۔ انکل بولے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ چور کسی گارڈ کو بھی نظر نہیں آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام کسی بھوت کا ہی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، انکل آج کل کے زمانے میں بھلا بھوت وغیرہ کہاں ہوتے ہیں؟ انکل نے کہا، بھائی تمہیں معلوم نہیں، انگلستان میں اس وقت سب سے زیادہ بھوت پائے جاتے ہیں۔ جتنی یہ قوم بھوت پریت کے قائل اور توہم پرست ہے، اتنے ہم بھی نہیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں انکل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا آدھا دن لندن کی بڑی لائبریری میں گزر جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی پر بھی ریسرچ کر رہا ہوں۔ انکل نے کہا، شاباش میاں، محنت کرو گے تو کچھ حاصل ہوگا۔ یہ تمہاری عمر محنت کرنے کی ہے۔ یہاں لندن میں ایک ہی آرام ہے کہ تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ارے اچھا بھائی، خدا حافظ۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون پر بتا دینا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ او تھینک یو انکل، خدا حافظ۔ ڈاکٹر پرویز نے فون بند کر دیا۔ اب جو اہم مرحلہ ڈاکٹر پرویز کے سامنے تھا وہ لال جمن کو فروخت کرنے کا مرحلہ تھا۔ ظاہر ہے اس نے یہ قیمتی لال اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں چرایا تھا۔ لندن میں لال جمن کو فروخت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر پرویز کے لیے یورپ کوئی نیا براعظم نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ لندن، پیرس اور جرمنی کے شہروں کی کافی چکر لگا چکا تھا، اور چونکہ ڈاکٹر پرویز کا مزاج شروع ہی سے مجرمانہ ذہنیت کا حامل تھا، اس لیے وہ اکثر جرم اور سزا کے ناول اور ڈرگ ٹریفکنگ مافیا کے بارے میں لکھی گئی کتابوں اور فلمیں دیکھنے کا بہت شوقین تھا۔ اور 2 سال پہلے اس نے پیرس کے زیر زمین کام کرنے والے بڑے پڑھے لکھے مگر انتہائی خطرناک جرائم پیشہ لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات بھی پیدا کر لیے تھے۔ ان میں پیری نام کا ایک دوائیوں کا ایجنٹ تھا، جو بظاہر تو دوائیوں کی ایک کمپنی کے لیے کام کرتا تھا، مگر در پردہ وہ زیر زمین مافیا گروپ کا ممبر تھا۔ وہ منشیات کی اسمگلنگ بھی کرتا تھا۔ پیری 35 سال کا ایک جوان آدمی تھا جو فرانسیسی زبان میں شاعری بھی کر لیتا تھا اور ڈاکٹر پرویز کا دوست بن گیا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر پرویز نے سوچا کہ پیرس جا کر پیری سے ملنا چاہیے اور ذرا اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے، اور یہ کیا لال جمن کی فروخت کے سلسلے میں اس کی مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ پیری کے فرانس اور جرمنی کے بڑے بڑے ناجائز کاروبار کرنے والے مگرمچھوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ وہ ان کے لیے بھی کام کرتا تھا۔ پیرس لندن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ پیری کا ٹیلی فون نمبر اور اس کے فلیٹ کا ایڈریس اس کی ڈائری میں لکھا تھا۔ اس نے سب سے پہلے فون پر نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا، جس نام سے یہ نمبر ایشو کیا گیا ہے اس کا نمبر بدل گیا ہے، دوسرا نمبر نوٹ کر لیں۔ ڈاکٹر پرویز نے فوراً دوسرا نمبر لکھ لیا اور اس پر فون کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجی۔ کچھ دیر بعد کسی نے ریسیور اٹھا کر فرانسیسی زبان میں پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ ڈاکٹر پرویز کو تھوڑی بہت فرانسیسی زبان آتی تھی۔ اس نے کہا، کیا میں مسٹر پیری فرانویول سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے کہا گیا، ہولڈ کرو، میں پیری کو فون دیتا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے ڈاکٹر پرویز کے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی، ہیلو، میں پیری فرانویول بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے فرانسیسی میں کہا، پیری، میں ڈاکٹر پرویز بول رہا ہوں، مجھے پہچانا؟ ڈاکٹر پرویز فرام لاہور؟ پیری کے کہکہے کی آواز آئی، ہیلو ڈاکٹر، تم کیسے ہو؟ اتنے دن کہاں رہے، کہاں سے بول رہے ہو؟ پرویز نے کہا، میں لندن سے بول رہا ہوں، یہاں ریسرچ ورک کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا تم پیرس میں ہی ہوتے ہو؟ پیری نے کہا، بھائی میں کہاں جاؤں گا، پیرس مجھے نہیں چھوڑ سکتا، میں پیرس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم آ جاؤ، آنے سے پہلے مجھے فون کر دینا، کب آ رہے ہو؟ ڈاکٹر پرویز کو اچانک زناش کی لاش کا خیال آ گیا۔ وہ اسے ریسٹ ہاؤس میں اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے پیری سے کہا، پیری ڈیئر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک دن کے لیے لندن میرے پاس آ جاؤ، دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا، ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ پیری نے پوچھا، کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ پرویز نے کہا، بس تم سے ایک چھوٹا سا کاروباری مشورہ لینا ہے، تمہارے سوا میں کسی اور سے اس طرح کا مشورہ نہیں لے سکتا، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ ڈاکٹر پرویز دوسروں سے کام نکلوانا خوب جانتا تھا۔ پیری اس خوشامد سے بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، میں کل 10 بجے آ سکتا ہوں، تم کہاں پر ہوتے ہو؟ ڈاکٹر پرویز نے اسے اپنا فون نمبر اور ریسٹ ہاؤس کا پورا ایڈریس لکھوا دیا۔ دوسرے دن 11 بجے کے قریب پیری فرانویول ریسٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں ڈاکٹر پرویز کے ساتھ بیٹھا کافی پیتے ہوئے بڑی گرم جوشی سے باتیں کر رہا تھا۔ دونوں نے اکٹھے لنچ کیا۔ بوڑھی انگریز ملازمہ نے بڑا عمدہ لنچ بنایا تھا، جس میں 2 فرینچ ڈشیں بھی بنائی گئی تھیں۔ لنچ کے بعد انہوں نے ایک ایک پہ برانڈی کا پیا اور پھر ملازمہ کافی لے کر آ گئی۔ دونوں نے کافی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ پیری نے سگریٹ سلگانے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر اب بتاؤ، تم کس سلسلے میں مجھ سے بات کرنے والے تھے؟ ڈاکٹر پرویز نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ پیری کے ساتھ مطلب کی بات کس طرح سے کرنی ہے۔
ڈاکٹر پرویز اندر سے بڑا کایاں آدمی تھا۔ اس نے پیری کہا، پیری بات یہ ہے کہ میرا ایک دوست انڈیا کے عجائب گھر سے چرائی ہوئی ایک مورتی لا رہا ہے۔ کیا تمہارا کوئی ایسا جاننے والا ہے کہ اس مورتی کو فروخت کر دے اور بات باہر بھی نہ نکلے؟ پیری بولا، تم تو جانتے ہی ہو کہ ہمارا سارا کاروبار رازداری سے ہوتا ہے۔ اگر رازداری نہ برتی جائے تو ہم پر اعتبار کون کرے گا؟ تمہارا دوست یہ تاریخی مورتی کب لا رہا ہے؟ پرویز نے کہا، بس 1-2 دن میں آ جائے گا۔ پیری بولا، ٹھیک ہے، جس وقت وہ آئے تم مجھے پیرس فون کر دینا، میں اپنے آدمی کو لے کر آ جاؤں گا، اسی جگہ پر بیٹھ کر سودا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پیری واپس پیرس چلا گیا۔ ڈاکٹر پرویز اس آدمی کو دیکھنا چاہتا تھا جس کو پیری اپنے ساتھ لانے والا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر وہ تیسرا آدمی قابل اعتبار دکھائی دیا تو وہ پیری کو درمیان میں سے نکال دے گا اور اس تیسرے آدمی سے ہی بزنس کرے گا۔ اس روز لندن کا موسم ابر آلود تھا۔ شام کو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، کے ساتھ ہی سردی بھی بڑھ گئی اور دھند نے سارے لندن شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ڈاکٹر پرویز بیڈ روم میں گرم ہو کر بیٹھا تھا کہ اس کے انکل کا فون آ گیا۔ انکل نے کہا، پرویز بیٹا، تم سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، میں گاڑی بھیج رہا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر کا باہر نکلنے کو بالکل جی نہیں چاہتا تھا، لیکن انکل کہ اس پر بڑے احسان تھے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی آ گئی۔ ڈاکٹر پرویز گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے بوڑھی ملازمات تھیں جو رات کا کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھیں اور باہر بارش ہو رہی تھی۔ بارش اور دھند نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ بادل دھند کی وجہ سے شام کا اندھیرا بڑی جلدی پھیل گیا۔ بارش میں بھیگتی سڑکیں خالی ہو گئیں، کسی وقت کوئی گاڑی تیزی سے گزر جاتی تھی۔ ڈاکٹر پرویز کو انکل کے ہاں زیادہ وقت لگ گیا۔ انکل نے کہا کہ کھانا کھا کر ہی جانا، میں ملازمہ کو ریسٹ ہاؤس فون کر دیتا ہوں۔ اس نے ریسٹ ہاؤس کا نمبر ملا کر بوڑھی انگریزی ملازمہ سے کہا، ڈاکٹر رات کا کھانا میرے ساتھ ہی کھائے گا، تم نے اگر کھانا تیار کر لیا ہے تو اسے ریفریجریٹر میں رکھ دینا اور تالا لگا کر چلی جانا۔ ڈاکٹر پرویز کے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہے۔ بوڑھی انگریز خادمہ نے کھانا تیار کر لیا تھا، ڈاکٹر پرویز کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب انکل کا فون آ گیا تو اس نے کھانا ریفریجریٹر میں رکھا اور ریسٹ ہاؤس کو تالا لگا کر چلی گئی۔ شام کا اندھیرا رات کی تاریکی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سڑکوں پر کپ کپا دینے والی سرد دھند کی چادر سی پھیل گئی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے سب کمروں کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، صرف کچن اور ریسٹ ہاؤس کے باہر دروازے والی بتی روشن تھی۔ تہہ خانے میں زناش کی لاش اسٹریچر پر بالکل سیدھی پڑی سو رہی تھی۔ ریموٹ کنٹرول جاتی دفعہ ڈاکٹر پرویز اسی الماری میں رکھ گیا تھا جس کے اوپر والے خانے میں اس نے فائلوں کے پیچھے لندن کے عجائب گھر سے چرایا ہوا قیمتی لال ڈبی میں بند کر کے چھپایا ہوا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے کمروں پر سرد اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر سڑک پر بھی گہرا سناٹا تھا۔ شدید سردی اور دھند نے تمام لندن شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ریسٹ ہاؤس لندن سے دور ایک پرفضا مقام پر واقع تھا۔ تہہ خانے میں زناش کی لاش کو ڈاکٹر پرویز ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سو جانے کا حکم دے گیا تھا، لیکن جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ لاش کا دماغ، جو لندن کے نامی گرامی قاتل والڈروف کا دماغ تھا، اور اسے کسی دوسرے مردے کی کھوپڑی میں لگا دیا گیا تھا، اب آہستہ آہستہ بہت کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس کے دماغ نے زناش کی لاش کو بتا دیا تھا کہ اس میں ایک ایسے آدمی کا دماغ فٹ کر دیا گیا ہے جو کسی زمانے میں اپنی محبوبہ مارگریٹ کی بے وفائی کی وجہ سے قاتل بن گیا تھا۔ اس نے مارگریٹ کو بھی قتل کر دیا اور اس کے سارے خاندان کو بھی ہلاک کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد اس نے سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا اور اس پر مقدمہ چلا اور عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھانسی دینے کے بعد حکومت نے اس کے دماغ کو والڈروف کھوپڑی میں سے نکال کر لندن کے عجائب گھر میں رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز اور اس کے دوست ڈاکٹر دارا نے یہ دماغ چرا لیا تھا اور چرا کر اسے اپنے ملک لے آئے تھے اور اسے اپنی بنائی ہوئی لاش کی کھوپڑی میں اس طرح سے لگا دیا تھا کہ دماغ کی ساری رگیں جسم کی دوسری رگوں سے جوڑ دی گئی تھیں۔ اصل میں وہ لندن کے عجائب گھر سے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ چرانے کے لائے تھے، لیکن غلطی سے دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ چرا کر لے آئے تھے۔ یہ رگوں کے ایک دوسرے سے منسلک ہو جانے کی وجہ سے اندر ہی اندر زناش کی لاش کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے اپنا سارا ماضی یاد آ گیا تھا۔ اسے اپنی محبوبہ مارگریٹ بھی یاد آ گئی تھی۔ لاش کو یہ بھی احساس ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر پرویز اس کو اپنا غلام بنا کر اس سے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قتل کرواتا اور ڈاکے ڈلوانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے زناش کی لاش کی مدد سے کچھ لوگوں کو قتل بھی کروایا تھا اور بینکوں میں ڈاکے بھی ڈلوائے تھے۔ اس وقت بھی نیم روشن تہہ خانے کے اسٹریچر پر لیٹی ہوئی لاش یہی سوچ رہی تھی۔ لاش کا دماغ کسی شریف آدمی کا دماغ نہیں تھا، وہ ایک خوفناک قاتل کا دماغ تھا۔ چنانچہ لاش کے دماغ نے ڈاکٹر پرویز کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے اور اپنی محبوبہ مارگریٹ کی قبر کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے اتنا یاد تھا کہ اس کی محبوبہ مارگریٹ کو لندن کے جنوب میں ایک پرانے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ لاش نے ایک بار دیکھا تھا۔ ڈاکٹر پرویز ریموٹ کنٹرول ڈرائنگ روم والی الماری میں چھپا کر رکھتا تھا۔ زناش کی لاش کا دماغ سوچنے لگا کہ وہ اپنی محبوبہ کی قبر پر جائے تو اس کے لیے کیا تحفہ لے کر جائے۔ وہ کوئی بڑا قیمتی تحفہ لے کر جانا چاہتا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا
کہ لندن کے عجائب گھر سے جو قیمتی لال چرا کر لایا ہے اور جو اس نے ڈاکٹر پرویز کو دے دیا تھا، کیوں نہ وہی لال اپنی محبوبہ کو پیش کرنے کے لیے لے جائے۔ یہ بات ہم بتا دیں کہ زناش کی لاش پر ریموٹ کنٹرول کی گرفت وقت کے ساتھ ساتھ ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی، کیونکہ لاش کا دماغ بیدار ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے اس کی اپنی قوت ارادی نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود زناش کی لاش ریموٹ کنٹرول کو اپنے قبضے میں کر لینا چاہتی تھی۔ زناش کی لاش یہ سب کچھ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، پھر اچانک لاش نے اپنی بے نور مردہ آنکھیں کھول دیں۔ ڈاکٹر پرویز اب لاش کو اسٹریچر پر چمڑے کی بیلٹ سے باندھا نہیں کرتا تھا۔ اس وقت لاش بالکل کھلی حالت میں اسٹریچر پر پڑی تھی۔ اگر اسے چمڑے کی بیلٹ یا زنجیروں سے باندھا بھی ہوتا تو لاش میں اتنی زبردست طاقت آ گئی تھی کہ وہ ایک ہی جھٹکے سے آہنی زنجیروں کو توڑ سکتی تھی۔ زناش کی لاش کی آنکھیں نیم وا تھیں اور اس کا دماغ تیزی سے اپنے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ زناش کو پتہ چل گیا تھا کہ اس پر ریموٹ کنٹرول کا اثر کمزور پڑ چکا ہے اور اس نے اپنی قوت ارادی سے آنکھیں کھولی ہیں، وگرنہ پہلے اسے ڈاکٹر پرویز ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر حکم دیتا تھا کہ آنکھیں کھول کر بیدار ہو جاؤ اور لاش بیدار ہو جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی لاش ڈاکٹر پرویز کے ریموٹ کنٹرول کو اپنے قبضے میں لے لینا چاہتی تھی۔ لاش نے آہستہ آہستہ اسٹریچر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لاش کی سانس کی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے کسی اسٹیم انجن میں سے دھیمی آواز میں بھاپ خارج ہو رہی ہو۔ لاش اسٹریچر سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتی تہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر پرویز نے تہ خانے کے دروازے پر باہر سے تالا لگایا ہوا تھا، مگر لاش کو دروازہ توڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے اندر جو کیمیاوی انقلاب برپا ہو چکا تھا، اس نے لاش کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ پتھر کی دیوار میں سے بھی اسی طرح سے گزر سکتی ہے جس طرح سے آواز کی لہریں بغیر کسی رکاوٹ کے گزر جاتی ہیں۔ چنانچہ لاش بڑے آرام سے بند دروازے میں سے گزر گئی۔ لاش اندھیری سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی پہلی منزل میں آ گئی۔ لاش کو معلوم تھا کہ وہ الماری کہاں ہے جہاں ڈاکٹر پرویز ریموٹ کنٹرول اور اپنی دوسری قیمتی چیزیں رکھتا ہے۔ اس نے انمول لال بھی وہیں رکھا تھا۔ یہ ڈرائنگ روم کی الماری تھی۔ لاش تاریک ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ لاش اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ سیدھی الماری کے پاس گئی۔ اس نے اپنا سر بند الماری کے اوپر والے خانے میں ڈال دیا۔ خانے میں اسے ایک طرف ریموٹ کنٹرول پڑا نظر آ گیا۔ اس نے ریموٹ کنٹرول اٹھا لیا۔ اس کے بعد لاش نے فائلوں کو ایک طرف ہٹایا تو اسے ڈبی میں بند عجائب گھر سے چرایا ہوا قیمتی لال یمن بھی مل گیا۔ لاش نے یہ دونوں چیزیں اپنے بوسیدہ لمبے کرتے میں چھپا کر رکھ لیں اور راہداری میں سے ہوتی ہوئی ریسٹ ہاؤس کے بند دروازے پر آ گئی۔ یہ دروازہ بھی باہر سے مقفل تھا۔ لاش بڑے آرام سے بند دروازے میں سے گزر کر باہر دھند میں ڈوبی سڑک پر آ گئی۔ لاش کے دماغ کو سارا علاقہ یاد آ گیا تھا۔ وہ والڈروف قاتل کا دماغ تھا اور والڈروف قاتل انگلستان کا رہنے والا تھا۔ وہ لندن اور اس کے دیہات کی ایک ایک جگہ سے واقف تھا۔ وہاں سے اسے لندن شہر کے جنوب میں پرانے قبرستان جانا تھا۔ لاش غیبی حالت میں تھی اور کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ لاش نے لندن کے جنوب کی طرف رخ کر لیا اور سڑک کے کنارے کنارے چل پڑی۔ اس وقت اگر لاش کسی کو نظر آ جاتی تو وہ اسے دیکھتے ہی دہشت کے مارے بے ہوش ہو جاتا۔ 7.25 فٹ کے دراز قد لمبے بوسیدہ کوٹ نما کرتے اور کٹے پھٹے سیے ہوئے مردہ سپاٹ چہرے والی لاش کو اندھیری سرد دھند میں ڈوبی سڑک پر جاتے دیکھ کر کون بے ہوش نہ ہوتا۔ زناش کی لاش کو احساس ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ اس نے چلتے ہوئے صبح کے وقت لندن پہنچے گا، جبکہ محبوبہ کی قبر پر بڑی جلدی پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے پیچھے موٹر کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ لاش نے کے پیچھے دیکھا۔ دھند میں دور سے آنے والی موٹر کار کی بتیوں کی روشنی پڑ رہی تھی۔ کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ لاش سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ایک ٹرک دھند کی وجہ سے بڑی دھیمی رفتار سے آتا نظر آیا۔ جب ٹرک زناش کے قریب اسے گزرنے لگا تو لاش بڑے آرام سے ٹرک پر چڑھ گئی۔ وہ کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ چونکہ لاش کو علم تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لیے وہ بڑی بے نیازی کے ساتھ ٹرک میں کھڑی تھی۔ یہ ٹرک لندن جا رہا تھا۔ اندھیرے اور دھند میں بھی لاش نے ٹرک پر لکھا ہوا تھا اس کا نمبر پڑھ لیا۔ زناش کی لاش کا دماغ بڑی تیزی سے اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا۔ 50 سال پہلے زناش یعنی والڈروف کو سینکڑوں انسانوں کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ 50 سال میں انگلستان کا ماحول بہت بدل گیا تھا۔ ٹرک لندن شہر میں داخل ہو گیا۔ لندن بارش اور دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہر کی بے شمار روشنیاں ستاروں کی طرح اس دھند میں جھلملا رہی تھیں۔ 50 برس پہلے لندن اتنی روشنیاں نہیں تھیں۔ والڈروف کو سب کچھ یاد آنے لگا۔ سڑکیں، پارک سب کچھ وہی تھا۔ کہیں کہیں بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں کھڑی ہو گئی تھیں۔ ٹرک شہر کے گنجان علاقے میں ایک جگہ پہنچ کر رک گیا۔ لاش بڑے آرام سے نیچے اتر گئی۔ بہت جلد اس نے علاقے کو پہچان لیا۔ یہ جنوبی لندن کا علاقہ تھا۔ یہاں سے پرانا قبرستان کوئی 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ دھند میں ڈوبی ہوئی سڑک پر گاڑیاں آ جا رہی تھیں، مگر ان کی رفتار بہت دھیمی تھی اور ان کی پوری بتیاں روشن تھیں تاکہ دھند کی وجہ سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ زناش کی لاش سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک طرف کو چل دی تھی۔
اور بلی سردی میں دیوار کے ساتھ بلی ایک بیٹھی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے زناش کی طرف دیکھا تو ایک ڈراؤنی چیخ ماری۔ بلی نے ایک ڈراؤنی چیخ ماری اور ایک طرف بھاگ گئی۔ لاش نے گردن موڑ کر بلی کو دکھا۔ بلی سڑک کی دوسری طرف دھند میں غائب ہو چکی تھی۔ لاش دوبارہ آہستہ آہستہ چل پڑی۔ لاش آبادی سے باہر آ گئی۔ اس کی ایک جانب اجڑا ہوا سیب کا باغ تھا جس کے بے برگ و بار ننگی ٹہنیاں سرد کہرے میں ٹھٹر رہی تھیں۔ دوسری طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ جس کچی سڑک پر لاش چلتی جا رہی تھی وہ سیدھی قبرستان کے گیٹ کی طرف چلے گئی۔ قبرستان کے گیٹ کو زناش یعنی والٹروف کی لاش نے پہچان لیا۔ گزشتہ 50 سالوں میں قبرستان کا گیٹ اور زیادہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اس کی ایک دیوار جنگلی بیل کی شاخوں میں چھپ گئی تھی۔ گیٹ کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ایک جانب گورکن کی کوٹری تھی جس کی کھڑکی کے شیشے میں سے دھیمی دھیمی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ شاید گورکن رات کا کھانا پکا رہا تھا۔ قبرستان میں گہری خاموشی تھی۔ کوہرے کی ایک ٹیڑھی میڑھی چادر پتلے بادل کی طرح قبروں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ خاموشی اس قدر تھی کہ زناش کی لاش کو بھی اپنے کان سنسناتے محسوس ہونے لگے، لیکن لاش کو ڈر خوف بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ڈر خوف اسے کیسے لگ سکتا تھا؟ اس لاش کا جسم مختلف مردوں کے اعضاء جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ لاش اپنا کوئی عضو نہیں تھا، اپنا صرف اس کا دماغ تھا۔ یہ دماغ ہی جو تھا جو لاش کو زندہ حالت میں چلا پھرا رہا تھا اور اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے رہا تھا۔ لاش کو اپنی محبوبہ مارگریٹ کی قبر کی تلاش تھی۔ اس نے مارگریٹ کی قبر نہیں دیکھی تھی۔ جب لاش یعنی والڈروف نے مارگریٹ اور اس کے سارے گھر والوں کو قتل کیا تو وہ لندن میں روپوش ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اسے مارگریٹ کے جنازے میں شرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اسے بے وفا سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ لڑکی ایسی نہیں تھی۔ وہ اپنے چچا کی وجہ سے مجبور تھی۔ اس کے بعد لاش یعنی والڈروف نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس نے لندن میں 50-60 خون کیے اور پھر پیرس آ کر بھی خون خرابہ کیا۔ وہاں بھی اس نے تقریباً 100 کے قریب فاحشہ عورتوں یعنی طوائفوں کو قتل کیا اور کے بعد دوسرے ملکوں میں بھاگتا پھرتا رہا اور قتل و غارت گری جاری رکھی۔ آخر کار وہ پکڑ لیا گیا، چنانچہ اسے مارگریٹ کی قبر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مارگریٹ کی قبر پر اس کے نام کا کتبہ ضرور لگا ہوا ہوگا۔ اب ہم لاش کی جگہ اس کا لاش والا نام زناش ہی لکھیں گے۔ لاش بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ لاش مونس ہوتی ہے، اور والڈروف جس کی لاش کے بارے میں ہم آپ کو یہ دہشتناک کہانی سنا رہے ہیں وہ ایک مرد تھا۔ چنانچہ اب جہاں زناش کا پڑھیں تو سمجھ جائیں کہ اس سے ہماری مراد لاش ہے، یعنی وہ لاش جو ڈاکٹر پرویز اور دارا نے قبرستانوں میں سے مختلف مردے نکلوا کر ان کے اعضاء سے بنائی ہے۔ زناش ٹوٹی پھوٹی قبروں کے درمیان شبنم اور بارش میں بھیگی ہوئی لمبی لمبی چلتا ہوا ایک قبر کو جھک کر دیکھ رہا تھا۔ آخر اسے ایک کتبہ نظر آیا جو ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ زناش نے کتبے کو سیدھا کر کے پڑھا تو اس پر لکھا تھا مس مارگریٹ ڈنکن۔ اس کے نیچے مارگریٹ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھی تھی۔ کچھ دیر قبر کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ مارگریٹ کے سارے خاندان کو زناش نے قتل کر ڈالا تھا۔ وہیں ساتھ ہی مارگریٹ کے خاندان کے دوسرے افراد کی قبریں تھیں۔ قبروں پر گھاس اگ گئی تھی، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ یعنی زناش کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی جیسے مارگریٹ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو۔ اچانک لاش یعنی زناش کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے آہستہ آہستہ گھوم کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کو اس طرح محسوس ہوا جیسے کوئی آہیں بھرتا اس کے قریب سے گزر گیا ہو۔ زناش قبرستان کی تاریکی اور دھند میں دیکھ رہا تھا۔ اسے قبرستان کی جھکی ہوئی شاخوں والے درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ قبروں پر جھک کر مرنے والوں کا ماتم کر رہے ہوں۔ اس نے اسے یقین دلایا اس کے دل نے کہ اس کے قریب سے کوئی آہیں بھرتا گزر گیا ہے۔ زناش کو یہ خیال بھی آیا کہ کہیں یہ مارگریٹ کی روح تو نہیں تھی۔ مارگریٹ اس سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس نے اتنی پیاری محبت کرنے والی نوجوان لڑکی کو قتل کر دیا تھا۔ اب زناش کا دماغ اپنے اس گناہ پر بہت پچھتا رہا تھا۔ اسے مارگریٹ کے رشتہ داروں کا قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر مارگریٹ کے قتل لیکن اس کے رشتہ داروں کے قتل کا پچھتاوا نہیں تھا، مگر مارگریٹ کے قتل کا اسے افسوس تھا۔ وہ خود بھی مارگریٹ سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہ اس کی محبت ہی تھی جو اسے کھینچ کر قبرستان لے کر آئی تھی۔ زناش کچھ دیر مارگریٹ کی قبر پر بالکل خاموش اور ساکت کھڑا رہا، پھر سامنے کی طرف چل پڑا۔ وہ قبرستان کے گورکن کی کوٹری کے قریب بتی روشن تھی۔ اس نے پیچھے ہٹا تو اس کا ہاتھ کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا گیا۔ اس آواز پر گورکن نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کر آیا اور اس نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا اور دیکھا اور پوچھا کہ کون ہے؟ زناش چند قدم کے فاصلے پر خاموش کھڑا تھا اور گورکن کو دیکھ رہا تھا۔ گورکن نے کھڑکی بند کر دی اور پیچھے ہٹ کر اسٹول پر بیٹھ گیا اور سوپ پینے لگا۔ زناش کی لاش قبروں کی طرف مڑ گئی۔ ایک جگہ بہت سی قبریں بنی ہوئی تھیں۔ اچانک زناش کو مارگریٹ کے لباس کی دھیمی سی خوشبو آئی۔ یہ خوشبو مارگریٹ کے کپڑوں سے اکثر آیا کرتی تھی۔ زناش نے چونک کر دائیں بائیں اندھیرے میں دیکھا۔
مارگریٹ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے دماغ کو یقین تھا کہ مارگریٹ کی روح وہیں کہیں موجود ہے اور اسے دیکھ رہی ہے۔ زوناش مارگریٹ کا نام نہیں پکار سکتا تھا۔ اس نے حلق میں سے عجیب سی ڈراؤنی آواز نکالی۔ وہ مارگریٹ کو آواز دے رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار اس قسم کی آوازیں لیں، مگر مارگریٹ کی روح کا کوئی جواب نہ آیا۔ خوشبو آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگی۔ زوناش کی لاش اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ خوشبو قبرستان سے نکل کر ایک ویران علاقے کی طرف جا رہی تھی۔ خوشبو تیز ہوتی جا رہی تھی، پھر اچانک دھیمی ہو جاتی، جیسے مارگریٹ کی روح کبھی زوناش کے قریب آ جاتی اور کبھی اس سے دور ہو جاتی۔ زوناش اپنے حلق سے تھوڑی دیر بعد سمجھ میں نہ آنے والی آواز میں مارگریٹ کو آواز دے رہا تھا اور آگے چلتا جا رہا تھا۔ مارگریٹ کی خوشبو جیسے اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ زوناش ویران علاقے میں سے گزر گیا۔ سرد رات محیط خاموشی کی دھند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آگے ایک بہت بڑے تاریخی قلعے کے کھنڈر آ گئے۔ زوناش کا دماغ اب اس قلعے کی تاریخ سے واقف تھا۔ یہ ہنری ہشتم کے زمانے سے بھی پہلے کا قلعہ تھا۔ اس نے یہ بالکل کھنڈر بن چکا تھا۔ وہاں چھپکلیاں، خرگوش اور چوہے رہتے تھے۔ مارگریٹ کی خوشبو اسی علاقے کی طرف جا رہی تھی۔ زوناش نے خوشبو کا پیچھا کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر ایک جنگلی بلی نے اسے دیکھ لیا اور اسے دیکھتے ہی بلی نے خوفزدہ ہو کر ایک چیخ ماری اور وہاں سے دیوانہ وار بھاگ گئی۔ زوناش کے ایک ہاتھ میں ڈاکٹر پرویز کا ریموٹ کنٹرول تھا اور دوسرے ہاتھ میں لندن کے عجائب گھر سے چرایا ہوا قیمتی لال تھا۔ مارگریٹ کی روح کی خوشبو اچانک غائب ہو گئی۔ زوناش ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے حلق سے عجیب ڈراؤنی آوازیں نکال کر مارگریٹ کو آوازیں دیں، مگر مارگریٹ کی روح ظاہر نہ ہوئی۔ پھر زوناش نے آسمان کی طرف منہ کر کے ایک ڈراؤنی چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی مارگریٹ کی روح کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ یہ خوشبو قلعے کے کھنڈر کی سیڑھیوں میں سے آ رہی تھی، جو اوپر قلعے کی دوسری منزل کو جاتی تھی۔ زوناش دوسری منزل پر آ گیا۔ دوسری منزل پہلی منزل سے زیادہ ویران اور ڈراؤنی تھی۔ زمین پر انسانی جسموں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ اچانک زوناش کو مارگریٹ کی آواز سنائی دی۔ زوناش نے چونک کر جدھر سے آواز آئی تھی اس طرف دیکھا۔ آواز ایک بند کوٹری میں سے آ رہی تھی۔ زوناش کوٹری کے بند دروازے میں سے گزر گیا۔ دوسری جانب ایک کھلا کمرہ تھا، جس کے فرش پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ بالکنی پر پھولدار بیل چڑھی ہوئی تھی۔ بالکنی باہر کی جانب تھی۔ زوناش کو اندھیرے میں بالکنی میں ایک انسانی سفید سایہ نظر آیا۔ زوناش کی لاش بالکنی کے قریب آ گئی۔ زوناش نے حلق سے آواز نکال کر کچھ کہا۔ وہ مارگریٹ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ اچانک اسے مارگریٹ کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ مارگریٹ کہہ رہی تھی، تم نے صرف مجھے قتل کیا ہوتا تو میں تمہیں معاف کر دیتی، مگر تم نے میرے سارے خاندان اور معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ زوناش کے دماغ نے ایک مدت کے بعد مارگریٹ یعنی اپنی محبوبہ کی آواز سنی تھی۔ وہ بے تاب ہو گیا۔ اس کے حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگیں۔ کی روح کی دھیمی آواز آئی، والڈروف، میں جانتی ہوں تمہارا جسم مختلف جسموں کے اعضاء جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ تمہارا جسم تمہارا اپنا نہیں ہے۔ اس جسم میں صرف تمہارا دماغ تمہارا اپنا ہے۔ میں تمہارے دماغ سے مخاطب ہوں۔ تم اپنی زبان کو بند رکھو، بولنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تم بول نہیں سکتے۔ جو کچھ تمہارا دماغ مجھے کہنا چاہتا ہے وہ میں سن سکتی ہوں۔ تم جو کچھ کہنا ہے اپنے دماغ میں سوچو، میں اسے سن لوں گی۔ زوناش کے دماغ نے سوچا، مارگریٹ، مجھ سے بڑا ظلم ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ مارگریٹ نے جواب دیا، میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، خدا سے معافی مانگو۔ زوناش کے دماغ نے سوچا، پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے گا یا نہیں، لیکن مجھے تم معاف کر دو۔ دیکھو، میں تمہارے لیے قیمتی لال کا تحفہ لایا ہوں۔ اور زوناش کی لاش نے مٹھی کھول کر اسے آگے کر دیا۔ اس کی مٹھی میں لال رات کی اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ مارگریٹ کی آواز آئی، یہ چوری کیا ہوا تحفہ ہے، میں چوری کیا ہوا تحفہ ہرگز قبول نہیں کروں گی، اس کو واپس اپنے گھر میں جا کر رکھ دو۔ زوناش کے دماغ نے کہا، میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ کفارہ کیسے بتا، یہ کفارہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ مارگریٹ، میری پیاری مارگریٹ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مارگریٹ کی روح نے کہا، محبت کے پاکیزہ نام پر تم نے سیاہی مل دی ہے، اس کے نام کا دھبا لگا دیا ہے۔ تمہارا میرا حساب قیامت کے روز میدان محشر میں ہوگا۔ اس کے فوراً بعد مارگریٹ کی روح کی خوشبو آنی بند ہو گئی۔ زوناش کی لاش نے چیخ چیخ کر مارگریٹ کی روح کو پکارا، مگر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ زوناش کی لاش پر غیظ و غضب کا عالم طاری ہو گیا۔ اس نے دھکا دے کر قلعے کی ایک بوسیدہ دیوار کو نیچے گرا دیا۔ دیوار دھڑم کی آواز کے ساتھ نیچے گر پڑی۔ زوناش کے دیکھتے دیکھتے گری ہوئی دیوار کے کھنڈر میں سے ایک باریش سفید پوش نمودار ہوا اور زوناش کی لاش سے مخاطب ہو کر بولا، زوناش، تم نے بڑے گناہ کیے ہیں، تم نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا ہے، تمہیں معافی نہیں مل سکتی، تمہیں اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھگتنی پڑے گی۔
یہ سزا تمہارے دماغ کو مل رہی ہے کیونکہ تمہارا دماغ زندہ ہے، اسی نے تمہیں اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ زوناش کے دماغ نے کہا، اے نیک روح، میں اپنے گناہوں پر سخت پچھتا رہا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا ذریعہ بتائیں کہ جس پر عمل کرنے سے میرے گناہ بخشے جا سکیں اور میرے دماغ کو، میرے روح کو سکون نصیب ہو۔ بزرگ نے کہا، یہاں سے ملک ہندوستان میں جاؤ، وہاں ایک شہر ہے جس کا نام بھوپال ہے۔ بھوپال شہر سے 50 میل جنوب میں ایک جنگل ہے۔ اس جنگل میں ایک ٹیلہ ہے جس کا نام اندھا کھائی کا ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے پر ایک سادھو کی مڑی ہے اور اس مڑی پر سادھو کی ہڈیاں دفن ہیں۔ وہاں جا کر 3 بار سادھو کو آواز دو، اسے کہو، اے جسپال کی آتما، میں قاتل ہوں، میری مدد کرو۔ اگر سادھو کی آتما ظاہر ہو گئی تو صرف وہی تمہاری کچھ مدد کر سکتی ہے۔ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تم قیامت تک بھی بھٹکتے رہے تو تمہاری نجات نہیں ہوگی، کیونکہ تم گناہ گار ہو۔ جن لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے ان کی بددعائیں تمہارا پیچھا کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر بزرگ کی روح غائب ہو گئی۔ زوناش کی لاش کے دماغ نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اب اس کا دماغ پوری طرح سے بیدار تھا اور اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس کے دماغ نے اسے بتایا کہ وہ فوراً ملک ہندوستان کی طرف روانہ ہو جائے۔ زوناش کو ایک بڑا فائدہ حاصل تھا کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں سے نکل کر سیدھا لندن کے عجائب گھر میں پہنچا اور جس جگہ سے اس نے قیمتی لال چرایا تھا وہاں جا کر لال اسی جگہ واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے ڈاکٹر پرویز کا ریموٹ کنٹرول توڑ کر ایک کھائی میں پھینک دیا اور لندن کے ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ زوناش کے دماغ کو اچھی طرح سے علم تھا کہ لندن سے دوسرے ملکوں کی طرف ہوائی جہاز جاتے ہیں۔ وہ ہوائی جہاز کے ذریعے ہی انڈیا پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ زوناش کی لاش لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر آ گئی۔ ایئرپورٹ پر بڑی رونق تھی۔ کیونکہ زوناش کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ بڑی بے فکری سے ایئرپورٹ پر چل پھر رہی تھی۔ زوناش کا دماغ ایک انگریزی پڑھے لکھے آدمی والٹروف کا دماغ تھا۔ وہ انگریزی پڑھ سکتا تھا۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا کہ لندن سے ایک پرواز انڈیا کے شہر دلی رات کے 2 بجے جانے والی ہے۔ زوناش کو ٹکٹ خریدنے اور سیٹ وغیرہ بک کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ٹرانزٹ روم میں آ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رات کے 2 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا 1:30 بجا تو انڈیا جانے والے مسافر وہاں آنے شروع ہو گئے۔ زوناش خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر اعلان ہوا کہ دلی جانے والا جہاز پرواز کے لیے تیار ہے۔ مسافروں سے گزارش ہے کہ وہ جہاز پر سوار ہو جائیں۔ دوسرے مسافروں کے پیچھے پیچھے زوناش بھی گیٹ سے گزر کر بس میں سوار ہو گیا۔ بس رن وے پر جہاں جہاز کھڑا تھا ایک طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ بھی اے سی کا جہاز تھا۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ زوناش بھی جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز میں تمام سیٹوں پر مسافر بیٹھے ہوئے تھے۔ زوناش کی لاش کو بیٹھنے کی حاجت نہیں تھی۔ وہ سارا دن ساری رات کھڑی رہ سکتی تھی۔ جہاز ٹیک آف کر گیا۔ زوناش کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جہاز کے کونے میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جہاز ایک خاص بلندی پر جا کر انڈیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ لندن سے پرواز کرنے کے بعد جہاز دبئی آ کر رکا تو وہاں کئی مسافر اتر گئے۔ نشستیں خالی ہو گئیں۔ اب زوناش بھی ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس طرح ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے زوناش دلی پہنچ گیا۔ دلی سے زوناش نے بھوپال کے شہر جانا تھا۔ اس سے پہلے وہ انڈیا کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر ہی بیٹھا رہا اور جہاں جہازوں کی آمد و رفت کا بورڈ لگا تھا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں شہروں کے نام اور ان کے آگے وہاں جانے والے جہازوں کے نمبر اور ٹائم لکھا ہوا بار بار آ رہا تھا۔ زوناش نے بھوپال شہر کے آگے لکھا ہوا جہاز کا نمبر اور اس کا وقت نوٹ کر لیا۔ یہ جہاز سپہر کے 4 بجے جانے والا تھا۔ زوناش وہیں ایئرپورٹ پر ایک طرف ہو کر بیٹھا رہا۔ جب بھوپال جانے والا جہاز رن وے پر آ کر رکا اور اس کا اعلان ہوا تو زوناش بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ اس جہاز پر سوار ہو گیا اور پھر جہاز بھوپال کی طرف ٹیک آف کر گیا۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے لندن واپس چلتے ہیں، جہاں صبح کے وقت جب ڈاکٹر پرویز بیدار ہوا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زوناش کی لاش، جس کے ذریعے وہ دنیا کا سب سے دولت مند شخص بننا چاہتا تھا اور جس کی مدد سے اس نے دنیا کے سب سے قیمتی لال چرایا تھا، وہ دونوں اس کے مکان سے غائب ہو چکے ہیں۔ اس نے معمول کے مطابق ناشتہ کیا، اخبار کا مطالعہ کرنے لگا۔ اچانک ایک خبر نے اسے چونکا دیا۔ خبر میں لکھا تھا کہ لندن کے عجائب گھر سے جس چور نے دنیا کا سب سے قیمتی پتھر یعنی لال جمن چرایا تھا، وہ چور اس لال کو عجائب گھر میں واپس رکھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تصویر بھی چھپی ہوئی تھی جس میں شیشے کی 4 دیواری کے اندر میز کی مخملی گدی پر لال رکھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر پرویز کے تو ایک لمحے کے لیے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ اس نے اخبار ایک طرف پھینکا اور دوڑ کر ڈرائنگ روم کی اس الماری کے پاس آ گیا جس کے اندر اس نے لال ایک ڈبی میں بند کر کے چھپایا ہوا تھا۔ جلدی جلدی اس نے الماری کا تالا کھولا اور الماری کے اوپر والے خانے کی فائلوں کو نیچے گرا دیا۔ وہاں ڈبی موجود تھی، مگر ڈبی میں جو لال اس نے رکھا تھا وہ غائب تھا۔ ڈاکٹر پرویز چکرا کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈبی میں سے لال کون نکال کر عجائب گھر میں رکھایا ہے۔ اچانک اسے زوناش کا خیال آیا۔ وہ تیز تیز دوڑتا نیچے تہہ خانے میں آ گیا۔
اس نے جیب سے اینک نکال کر لگا لی۔ جیسے ہی اس کی نظر اسٹریچر پر پڑی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسٹریچر خالی تھا، لاش فرار ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر پرویز تیز تیز چلتا واپس اوپر الماری کے پاس آ گیا۔ اس نے اوپر والے خانے میں دیکھا، ساری فائلیں اس نے پہلے ہی خانے میں سے نیچے گرا دی تھیں۔ الماری کے خانے میں وہ ریموٹ کنٹرول بھی غائب تھا جس کے ذریعے سے وہ زناش کی لاش کو کنٹرول کرتا تھا۔ وہ نیچے فرش پر گری ہوئی فائلوں کو ادھر ادھر ہٹا کر دیوانوں کی طرح ریموٹ کو تلاش کرنے لگا، مگر وہاں ریموٹ ہوتا تو اسے ملتا۔ ریموٹ تو زناش نے توڑ مروڑ کر لندن کی ایک کھائی میں پھینک دیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز وہیں فرش پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ناجائز دولت حاصل کرنے کا جو محل بنایا تھا وہ دھڑم سے نیچے گر پڑا تھا۔ اس نے لاش کی مدد سے بینکوں میں ڈاکے بھی ڈلوائے تھے اور اپنے دشمنوں کو قتل بھی کروایا تھا۔ اس کا ضمیر اب اسے ملامت کرنے لگا۔ اس کے گناہ اس کے سامنے آ گئے اور اس کی روح کو پچھتاوے کے نیزوں کے چوکے لگانے لگے۔ ڈاکٹر پرویز کا حلق خوش ہو گیا، چہرے پر مدنی چھا گئی۔ جس لاش کو اس نے دوسرے مردوں کے اعضاء جوڑ جوڑ کر خود بنایا، دوسری میتوں کو قبروں سے نکال کر ان کے اعضاء کاٹ کر ان کی بے حرمتی کی تھی اور سخت گناہ کیا تھا، وہ لاش اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس کے پاس اب سوا ایک گناہوں کے پچھتاووں اور ضمیر میں چھپے ہوئے نوکیلے کانٹوں کے اور کچھ نہیں رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر پرویز ایک سنگ دل انسان تھا، وہ اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ دوسرے کمرے میں جا کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کافی کے 2 گھونٹ پیے، ذرا طبیعت سنبھلی تو وہ سوچنے لگا کہ لاش کیسے اٹھ کر نکل گئی۔ اس کو کیسے خیال آ گیا کہ چرایا ہوا لال عجائب گھر میں واپس رکھ دینا چاہیے، اور پھر لاش نے ریموٹ کنٹرول بھی اپنے قبضے میں کر لیا تاکہ ڈاکٹر پرویز اس پر اپنا حکم نہ چلا سکے۔ اس کا مطلب تھا کہ لاش نے ڈاکٹر پرویز کے قبضے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ لاش کا دماغ، جو ایک بے رحم قاتل کا دماغ تھا، پوری طرح سے بیدار ہو گیا تھا اور وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر پرویز کو لاش کے دماغ کی اس انقلابی تبدیلی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اس بات پر غور کرنے لگا کہ لاش تہہ خانے سے نکل کر کس طرف گئی ہوگی اور اسے کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ اس بات کا اسے احساس تھا کہ اب لاش کو اتنے بڑے لندن میں تلاش کرنا بھوسے کے بعد بہت بڑے ڈھیر میں سے سوئی تلاش کرنے کے برابر ہے۔ لیکن زناش کی لاش ہی ڈاکٹر پرویز کی زندگی کی آخری امید تھی۔ اس کے ذریعے اس نے اپنے دشمنوں کو قتل بھی کروایا تھا اور اسی کے ذریعے اس نے ارب پتی بننا تھا۔ لاش کے بغیر ڈاکٹر پرویز 2 کوڑی کا آدمی بھی نہیں تھا۔ اس نے زناش کی تلاش شروع کر دی۔ وہ گاڑی لے کر سڑکوں پر نکل آیا اور اس کا خیال تھا کہ لاش ہو سکتا ہے کسی قریبی قبرستان میں جا کر چھپ گئی ہو۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے قصبے کے قبرستان میں آ گیا۔ اس نے وہ اینک آنکھوں پر لگا رکھی تھی جس کی مدد سے وہ لاش کو دیکھ سکتا تھا، کیونکہ لاش غائب تھی۔ قصبے کا قبرستان چھوٹا سا تھا، چند ایک قبریں تھیں، تقریباً سبھی قبریں پکی تھیں۔ لاش کسی قبر کے اندر گھس کر نہیں چھپ سکتی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے زمین پر بھی دیکھا، اسے کسی جگہ لاش کے پاؤں کے نشان دکھائی نہ دیے۔ قبرستان میں ویسے بھی گھاس اگی ہوئی تھی جس پر پاؤں کے نشان نظر نہیں آ سکتے تھے۔ دوپہر تک ڈاکٹر پرویز نے سارا علاقہ چھان مارا، کھیت دیکھے، گھاس کے میدان دیکھے، پارک دیکھے، 1-2 اونچے ٹیلوں پر بھی چڑھ کر دیکھا۔ اسے زناش کی لاش کسی جگہ نظر نہ آئی۔ دوپہر کو اس نے تھوڑا بہت کھانا زہر مار کر کھایا اور گاڑی لے کر لندن کی طرف نکل گیا۔ اس نے سوچا لاش نے قیمتی لال لندن کے عجائب گھر میں لے جا کر واپس رکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ لاش خود لندن شہر یا اس کے گرد و نواح میں ہی ہوگی۔ سب سے پہلے اس نے لندن کے عجائب گھر کے ارد گرد کا علاقہ چھان مارا۔ وہاں اسے کسی بھی جگہ بھی لاش کے آثار نہ ملے تو وہ عجائب گھر کے قریب 2 قبرستان تھے، ان قبرستانوں میں جا کر لاش کا سراغ لگانے لگا، مگر لاش کہیں نہ ملی۔ لاش تو جیسے غائب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر پرویز تھک ہار کر قصبے کے ریسٹ ہاؤس میں واپس آ گیا۔ شام کے قریب پیرس سے پیری کا فون آ گیا۔ اس نے کہا، میں ایک بھروسے والے مالدار ایجنٹ کو لے کر آ رہا ہوں، مگر اب اس کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو لال ڈاکٹر پرویز نے پیری کے ذریعے فروخت کروا کر کروڑوں پاؤنڈ حاصل کرنے تھے، وہ تو اب عجائب گھر والوں کو واپس مل چکا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے ٹیلی فون پر پیری سے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام سے اٹلی جانا پڑ گیا ہے، تم کچھ روز ٹھہر جاؤ۔ دوسرے دن بھی ڈاکٹر پرویز لاش کی تلاش میں اینک چڑھائے لندن کی سڑکوں، باغوں، پارکوں، قبرستانوں میں در بدری کرتا پھرتا رہا، مگر لاش کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب وہ یہ انتظار کرنے لگا کہ شاید لاش کوئی واردات کرے، کسی کو قتل کرے، یا کسی گھر میں یا کسی کلب میں گھس کر کوئی افراتفری مچائے اور اس کی خبر ٹی وی اور اخباروں میں آئے تو وہ وہیں جا کر لاش کو قابو کر لے گا۔ ڈاکٹر کو یہ خیال بلکہ فکر بھی لگی ہوئی تھی کہ لاش اب اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے۔ ایک تو اس کو دوبارہ قابو کرنا بہت مشکل ہوگا، اور دوسرا عین ممکن ہے کہ لاش اس سے بدلہ لینے کے لیے اس پر قاتلانہ حملہ بھی کر دے۔ اگر لاش نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو وہ اس سے بچ نہیں سکے گا، کیونکہ لاش تو بند دروازوں سے بھی گزر کر اس کے بیڈ روم میں آ جائے گی۔ ڈاکٹر پرویز عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ وہ زناش کی لاش کو قابو میں نہیں کر سکتا تھا اور اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اس سے اپنی جان بھی بچانا چاہتا تھا۔ رات کو وہ دروازے بند کر کے پلنگ پر لیٹ گیا۔ اس نے بیڈ روم کی بتی بالکل نہ بجھائی،
آنکھوں پر लाश को देखने वाली ऐनक भी लगाए रखी और खिड़की की चटकनी भी ना लगाई, इस ख्याल से कि अगर रात को किसी वक्त लाश उसको कत्ल करने के इरादे से बेडरूम में दाखिल हुई तो वो उसे देखकर खिड़की में से बाहर छलांग लगाकर भाग जाएगा। सारी रात वो सो ना सका। किसी वक्त थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेता, फिर जल्दी से खोल देता कि कहीं लाश बेडरूम में दाखिल ना हो गई हो। सुबह उसकी आंखें सूजी हुई थीं। डॉक्टर परवेज़ ने सोचा कि एक तो इतने बड़े शहर में लाश को तलाश करना नामुमकिन है, दूसरे लाश से उसे जान का भी खतरा है। बेहतर यही है कि वापस पाकिस्तान अपने शहर चला जाए और लाश को भूल जाए। वहाँ कम अज़ कम लाश उसे हलाक तो नहीं कर सकेगी। आखिर उसने यही फैसला किया कि वहाँ 2-1 दिन रहकर अखबार और टीवी की खबरें सुनता रहे। अगर इस दौरान लाश ने किसी जगह कोई वारदात ना की तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान वापस चला जाएगा। ये बात तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि लाश हवाई जहाज़ में बैठकर उससे पहले इंडिया पहुंच चुकी है। अब हम वापस जोनाश की तरफ चलते हैं। जोनाश की लाश भोपाल पहुंच गई थी। भोपाल पहुंचने के फौरन बाद उसने भोपाल से 50 मील दूर अंधा खाई वाले टीले की तरफ जाने का इरादा किया, जिस पर जसपाल नामी साधु की मड़ी थी और जिसकी मदद से लाश के दिमाग ने अपने गुनाहों की अजियत से निजात हासिल करनी थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि लाश किसी को नज़र नहीं आती थी, वो किसी से बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि लाश ने अभी बोलना शुरू नहीं किया था। तीसरी मुश्किल ये थी कि लाश एक अजनबी शहर में थी। उसे कुछ इल्म नहीं था कि अंधा खाई का टीला कौन सा जंगल में है और इस जंगल का कौन सा रास्ता जाता है। लेकिन जोनाश की लाश की खोपड़ी में एक पढ़े लिखे और मॉडर्न मुल्क इंग्लिस्तान के नामी ग्रामी कातिल का दिमाग फिट था और ये दिमाग वक्त के साथ साथ पूरी तरह से बेदार हो चुका था। अब लाश सोच ही सकती थी और गौर फिक्र से किसी मुश्किल मसले को हल भी कर सकती थी। भोपाल के एयरपोर्ट पर एक तरफ बेंच पर जोनाश की लाश अकेली बैठी इन बातों पर गौर फिक्र कर रही थी। उसे एक ख्याल आया कि हर शहर में सयाहों के लिए महकमे की जानिब से गाइड बुक शाया की जाती है, जिसमें इलाके के नक्शे भी होते हैं। इंडिया में बेशुमार सयाह आते रहते हैं और भोपाल के जंगल शेर और दूसरे जानवरों के शिकार के वास्ते बड़े मशहूर हैं और दूर दूर के मुल्कों से शिकारी यहाँ शिकार खेलने आते हैं। चुनांचे इंडिया के महकमा टूरिज़्म ने ज़रूर इस इलाके की गाइड बुक्स छापी होंगी। अगर ऐसी गाइड बुक मिल जाए तो उसमें से भोपाल के जंगल का अंधा खाई का टीला दरियाफ्त किया जा सकता है। ये सोचकर जोनाश की लाश एक बुक स्टॉल पर आ गई। वहाँ 2-1 सयाह पहले से खड़े बातें किताबें रिसाले देख रहे थे। लाश ने काउंटर पर पड़े हुए रिसालों और किताबों का जायज़ा लिया। एक तरफ उसे शेल्फ के ऊपर छोटी सी लगी हुई दिखाई दी जिस पर गाइड बुक्स लिखा हुआ था। लाश ज़रा आगे बढ़कर शेल्फ में लगी किताबों को देखने लगी। एक गाइड बुक पर शेर की तस्वीर थी और ऊपर भोपाल लिखा हुआ था। लाश ने वो किताब शेल्फ में से निकाल ली। चूँकि वो किसी को नज़र नहीं आ रही थी इसलिए बुक स्टॉल वाले को पता भी ना चला कि उसके शेल्फ में से एक किताब गायब हो गई है। जोनाश की लाश किताब लेकर एक अलग जगह पर बैठकर उसको पढ़ने लगी। किताब में भोपाल से जंगल की तरफ जाने वाले महफूज सड़कों के नक्शे बने हुए थे। काफ़ी तलाश के बाद जोनाश की लाश ने किताब के एक सफ़े पर टीला अंधा खाई लिखा हुआ देख लिया। नीचे अंग्रेज़ी में लिखा था कि ये टीला भोपाल से 50 मील जनूब की तरफ जंगल के पहले हिस्से में वाक़या है और इसके ऊपर एक ऋषि मनी साधु की मड़ी भी है। जोनाश की लाश को उसका गोहरे मुराद मिल गया। नक्शे पर उसने बड़े गौर से वो सड़क देखी जो एयरपोर्ट से अंधा खाई के टीले की तरफ जाती और जिससे एक स्याह लकीर के जरिए वाज़े भी कर दिया गया था। जोनाश की लाश ने गाइड बुक का सफ़ा फाड़ कर अपने पास रख लिया और किताब फेंक दी। उसके बाद लाश एयरपोर्ट से निकलकर उस सड़क पर आ गई जिसका नाम नक्शे पर दिया हुआ था और जो सीधी 50 मील की दूरी पर जाकर अंधा खाई के जंगल की तरफ चलती थी। चलते चलते जोनाश जंगल में पहुंच गया। लाश को थकान का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जंगल के दरमियान छोटा सा टीला जिसके ऊपर एक कोठरी बनी हुई थी और टीले पर चढ़ गई। कोठरी झोंपड़ी नुमा थी। उसके बाहर एक हट्टा कट्टा साधु आलती पालती मारे बैठा चिलम पी रहा था। लाश साधु के सामने खड़ी थी। वॉल प्रूफ के मैंने सुन रखा था कि इंडिया की जोगी और सपेरे अपने जादू टूने से नजर ना आने वाली चीज़ें भी देख लेते हैं। उसका ख्याल था कि शायद साधु ने भी उसे देख लिया होगा। वो साधु के बिल्कुल सामने खड़ा था मगर साधु को उसकी मौजूदगी का बिल्कुल इल्म नहीं था और वो बड़े मज़े से चिलम पी रहा था। जोनाश की लाश अभी साधु के साथ अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की बाबत बात करने का सोच ही रही थी कि उसे अपने पीछे आहट सी सुनाई दी। लाश ने पलट कर देखा। एक खूबसूरत औरत बड़ी बनी संवरी पीतल की थाली लिए चली आ रही थी। साधु ने सुल्फी की चिलम अपने मुंह से कर देते हुए, आओ आओ वरज्ञानी आओ, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे, कहो तुम्हारे पति देव का अब क्या हाल है। दरज्ञानी बनी समरी जवान हिंदू औरत का नाम था जिसने पीतल की थाल मिठाई और फल रखे हुए थे। दरज्ञानी ने थाली साधु के सामने रखते हुए साधु के कदमों को छुआ और हाथ बांध कर अर्ज की, महाराज आपकी कृपा से मेरे पति देव की हालत अब पहले से बहुत अच्छी है। अब वो मुझसे बातें करने लगा है मगर वो चल फिर नहीं सकता। साधु ने कहा, बालके तू घबराती क्यों है, हम बड़ा जी लगाकर उसका इलाज कर रहे हैं। वो हिंदू औरत कहने लगी, महाराज
اس संसार में मेरे लिए मेरा खामंद मेरा सब कुछ है, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत है, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं नहीं रह सकूंगी। जुनाश की लाश का दिमाग सोच रहा था, वो समझ गया कि ये औरत बड़ी पाकबाज अपने खाविंद की वफादार है। साधु ने कहा, दुर्ज्ञानी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति हमेशा हमेशा के लिए अच्छा हो जाए और एक बार फिर चलना फिरना शुरू कर दे, तो तुम्हें एक काम करना होगा, एक शर्त पूरी करनी होगी। औरत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप हुक्म करें, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं अपने खाविंद को सेहतमंद देखने के लिए इस टीले से भी छलांग लगा सकती हूँ। साधु ने कहा, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्त यह है कि तुम्हें सिर्फ एक रात मेरी कुटिया में मेरे साथ गुजारनी होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे साथ बिठा कर एक चिल्ला काटूंगा। पाकबाज और अपने खाविंद की वफादार हिंदू औरत ने कहा, महाराज मेरा ब्याह मेरे खाविंद के साथ हुआ है, मैं अपने खाविंद के अलावा और किसी के साथ रात गुजारने का सोच भी नहीं सकती। मुझे माफ़ कर दीजिएगा महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। साधु को गुस्सा आ गया, एक हाथ उठाकर आवाज़ में रोक पैदा करते हुए बोला, तू फिर याद रख दुर्ज्ञानी, तेरा खामिद कभी अच्छा नहीं होगा, वो बहुत जल्द मर जाएगा। हिंदू औरत दुर्ज्ञानी रोने लगी, महाराज मुझ पर ये जुल्म ना करें, आप जो कहेंगे मैं अपने तमाम बर्तन कपड़े बेचकर आपके सारे पैसे लाकर दे दूंगी। जो काम मैं नहीं कर सकती उसके लिए मुझे मजबूर ना करें। जुनाश की लाश एक तरफ खड़ी इन दोनों के मुकाबले में बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। साधु का मूड बिगड़ता जा रहा था। औरत ने इस बदमाश साधु की हवस का निशाना बनने से साफ इनकार कर दिया था। जुनाश की लाश इस औरत को इज़्ज़त और एहतराम की नज़रों से देख रही थी और बदमाश शैतान सिर्फ साधु को नफरत से देख रही थी। जब दुर्ज्ञानी ने साफ इनकार कर दिया तो हट्टे कट्टे साधु ने औरत को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। औरत ने घबराकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो हट्टे कट्टे साधु ने उसे बाजू में उठा लिया और उसे लेकर कुटिया की तरफ चला। अब नामुमकिन था कि जुनाश की लाश ये सब तमाशा देखती रहती। लाश के दिमाग में पहले इस नेक किरदार वाली औरत के लिए बड़ी इज्जत और एहतराम पैदा हो गया था। साधु एक बदमाश इंसान था, उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी। चुनाचे जुनाश की लाश ने आगे बढ़कर साधु की गर्दन को दोनों हाथों की गिरफ्त में लेकर ऊपर उठा लिया। उसके बाजू से नीचे गिरी औरत और एक तरफ होकर देखने लगी बड़ी हैरानगी के साथ, साधु को किसने ज़मीन से 2-3 फुट ऊपर उठा लिया है। लाश के आहनी पंजे की गिरफ्त से साधु की गर्दन का निकल जाना नामुमकिन था। देखते देखते लाश ने एक ही झटके से साधु की गर्दन उसके जिस्म से अलग कर दी। दुर्ज्ञानी ने साधु का सर उसके जिस्म से अलग होकर ज़मीन पर उसके धड़क के साथ ही गिरते देखा तो दहशत के मारे उसके होंठ कांपने लगे। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया, वो सब कुछ वहीं छोड़कर भाग गई। जुनाश की लाश को एक किस्म का सुकून नसीब हुआ था। उसको यूँ महसूस होने लगा कि जैसे उसने अरसा दराज के बाद कोई नेक काम किया है। उसने सोचा कि जो खुद बदकिरदार और गुनाहगार साधु है, वो उसके गुनाहों का बोझ हल्का करने में इसकी क्या मदद कर सकता है। जुनाश ने अपने दिल से किसी साधु की मदद से गुनाहों का कफ़ारा करने का ख्याल निकाल कर फेंक दिया और पहाड़ी से नीचे उतर आया। उसे महसूस हो रहा था कि सिर्फ एक बदमाश को मार देने से, सिर्फ एक भलाई का काम करने से, एक पाकबाज औरत की इज्जत बचाने से उसे इतना ज़हनी सुकून मिला है, तो उसे इस किस्म के और भी काम करने चाहिए। शायद इसी तरह से उसके गुनाहों का अपना आप कफ़ारा हो जाए। इस ख्याल के आते ही जुनाश की लाश ने गुनाह करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया और इस किस्म के कुछ भलाई के काम करने का फ़ैसला कर लिया। उसे यकीन था ऐसे नेक काम करने से उसने जितने कत्ल किए हैं, जितने गुनाह किए हैं, उनका कफ़ारा अदा हो जाएगा और उसकी महबूबा मार्गरेट की रूह उसके पास आ जाएगी। जुनाश की लाश अंताखाई के टीले से उतरकर भोपाल शहर में आकर सड़कों पर फिरने लगी। वो सबको देख रहा था, कोई उसे नहीं देख सकता था। भोपाल शहर बड़ा शहर था और उस ज़माने में ज़्यादातर आबादी शहर की चारदीवारी के अंदर ही रहती थी। जुनाश शहर की गली कूचों में घूम फिर रहा था। वो भूख प्यास खाने पीने की हाजत से बेनियाज था। अभी दिन का वक्त था। जुनाश शहर से निकल कर जंगल की तरफ आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते जंगल में काफ़ी दूर निकल गया। यहाँ उसे कुछ आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी। जुनाश की लाश यानी जुनाश वहीं रुक कर घने दरख्तों के दरमियान एक पगडंडी पर खड़ा था। क्या दिखता है कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं। 2 आदमियों ने एक डोली उठा रखी है, वो चलते हुए कुछ गा भी रहे हैं। डोली के पीछे 5-6 आदमी पैदल चल रहे थे। इनमें एक दूल्हा घोड़े पर सवार था और डोली के साथ साथ चल रहा था। जुनाश की लाश यानी जुनाश एक तरफ हट गया। डोली उसके करीब से गुजरी तो उसने देखा कि डोली के अंदर सोने के जेवरात से लदी फदी एक दुल्हन बैठी हुई है। जुनाश समझ गया कि ये लोग दुल्हन को ब्याह कर ले जा रहे हैं। जुनाश ने जब वो जिंदा था तो इंग्लिस्तान में गिरजाघरों में शादियां होती देखी थीं। इस किस्म की शादी तो वो पहली बार देख रहा था कि दूल्हा घोड़े पर सवार है और दुल्हन डोली में बैठी है। डोली कुम्हारों ने उठा रखी है और वो गीत गाते चले जा रहे हैं। जुनाश की लाश यानी जुनाश खाली और सपाट आंखों से दुल्हन की डोली को उधर से गुजरते हुए देखता रहा। दुल्हन ने बड़े उजले कपड़े पहने हुए थे।
وہ दूल्हा घोड़े पर सवार था। उसके पीछे गांव के चंद एक आदमी थे जिन्होंने बर्तन और कुछ एक पलंग उठा रखा था। वो देहाती बारात जरा आगे गई कि जंगल बंदूक के फायर की आवाज़ से गूंज उठा। जुनाश ने चौंक कर जिधर से फायर की आवाज़ आई थी उस तरफ देखा। उसे 4 घुड़सवार नजर आए, जिनमें से एक के हाथ में बंदूक थी और बाकी 3 घुड़सवारों ने नंगी तलवारें थाम रखी थीं। उन्होंने डोली को घेर लिया। वो घोड़ों से उतर आए। बंदूक वाले डाकू ने बड़े रौब से कहा, डोली नीचे रख दो और पीछे हट जाओ। जो आगे आया उसको गोली से उड़ा दूंगा। जुनाश फौरन समझ गया कि ये लोग डाकू हैं और दुल्हन को जेवरात समेत उठाने आए हैं। कुम्हारों ने डोली नीचे रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो खौफ के मारे कांप रहे थे। बाकी बाराती बर्तन, संदूक, पलंग वगैरह वहीं फेंक कर भाग गए। दूल्हा ने ज़रा बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए डाकू से कहा, खबरदार जो दुल्हन को हाथ लगाया तो। बंदूक वाले डाकू ने बंदूक की नाली का रुख दूल्हा की तरफ कर दिया जो घोड़े पर बैठा हुआ था। डाकू फायर करके दूल्हा को हलाक करने ही लगा था कि इतनी देर में जुनाश ने उसके सर पर पहुंच के डाकू के हाथ से बंदूक उछलकर दूर झाड़ियों में जा गिरी। डाकू ने हैरान होकर इधर उधर देखा कि इसकी बंदूक को किसने उसके हाथ से उछाल दिया। जुनाश की लाश बोल तो सकती तो नहीं थी, उसके हलक से इंतहाई वसीली आवाज़ें निकलने लगीं। जुनाश ने एक डाकू के हाथ से तलवार छीनकर एक ही वार से पहले उसकी गर्दन उड़ा दी और उसके बाद बंदूक वाले डाकू की गर्दन भी उड़ा दी। जुनाश की खोपड़ी पर एक संग दिल कातिल का दिमाग डाल दिया गया था जो सैकड़ों लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर चुका था। बाकी दोनों डाकू ये खौफनाक मंजर देखकर फरार होने लगे, मगर जुनाश की लाश ने उन्हें इतनी मोहलत ना दी। दूसरे लम्हे इन दोनों डाकुओं की सरकटी लाशें ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थीं। पहाड़ सहम कर वहीं डोली के पास बैठ गए थे। दूल्हा घोड़े से उतरकर डोली में दुल्हन के पास दबक गया था, जो पहले ही खौफ के मारे कांप रही थी। उन्हें यकीन था कि देवता उनकी मदद को पहुंच गए हैं और उन्होंने डाकुओं को हलाक कर डाला है। जुनाश की लाश बोल नहीं सकती थी। खून आलूद तलवार अपने हाथ में लिए जुनाश की लाश यानी जुनाश एक तरफ चुपचाप खड़ा था। उसके हलक से धीमी धीमी आवाज़ें निकल रही थीं, जैसे कह रहा हो कि मैंने डाकुओं से तुम्हारी इज्जत और जान बचा ली है, अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। जुनाश की आवाज़ में खड़खड़ाहट की आवाज़ें सहमे हुए कहारों दूल्हा दुल्हन ने भी सुनी थी। इतने में जो बाराती भाग गए थे वो भी आ गए। सामने 4 डाकुओं की लाशें पड़ी देखी। उन्होंने नारा लगाया, जय भुवनेश्वरी देवी की जय। इस इलाके के देहाती हिंदुओं का ये अकीदा था कि शादी के बाद जब डोली में बैठकर दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो भुवनेश्वरी देवी उसकी हिफाजत करती हैं। अब जुनाश की जाने भला कि ये भुवनेश्वरी देवी कौन थी। वो तो सिर्फ इस बात पर खुश था कि उसने एक नौबेहाता दुल्हन को डाकुओं के हाथों बेआबरू होने से बचा लिया। इसकी वजह से जुनाश के दिमाग को बड़ा सुकून मिला था और उसे महसूस हो रहा था कि उसके ज़मीर पर से मज़ीद कुछ गुनाहों का बोझ हल्का हो गया। अब उसे वहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं थी। चुनांचे जुनाश एक ग्रांडियल लाश वहाँ से वापस चल पड़ा। वो जंगल के दूसरे किनारे से बाहर निकल आया। यहाँ आते ही उसे आवाज़ सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रही थी। वो कह रही थी, मुझे बाहर निकालो, भगवान के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो रात को आदमखोर मुझे खा जाएंगे। जुनाश जो नेक काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहता था, चूंक कर इधर उधर देखने लगा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने देखा कि चंद कदमों के फासले पर पीछे एक कोठरी थी। आवाज़ उस कोठरी की तरफ से ही आ रही थी। जुनाश कोठरी के पास आ गया। कोठरी का दरवाज़ा बंद था, उस पर मोटा सा ताला पड़ा हुआ था। कोई लड़की अंदर से चीख चीख कर कह रही थी, भगवान के लिए मुझे बाहर निकालो, वो आएंगे और मुझे खा जाएंगे, वो भूत हैं। जुनाश के लिए दरवाज़ा खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो ज़ुबान से बोलकर भी कहकर तसल्ली नहीं दे सकता था कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आ गया हूँ। जुनाश ने ताले को पकड़कर एक झटका दिया। ताला कुंडे समेत टूटकर उसके कदमों में आ गिरा। उसने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर से 15-16 वर्ष की एक सांवले रंग की देहाती लड़की घबराई हुई बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी कि किसने दरवाज़ा खोलकर उसे बचाया है। जुनाश उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। लड़की को जब वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और बोली, है भगवान, तेरी कृपा हो गई, तूने अपने देवता को मेरी मदद के लिए भेजा, नहीं तो ये आदमखोर मुझे हड़प कर जाते। जुनाश कोठरी के बाहर एक तरफ चुपचाप खड़ा लड़की को देख रहा था। लड़की आसमान की तरफ ही मुंह उठाए उठाए, है भगवान, अगर तेरा भेजा हुआ देवता ना आता तो उसे कहो कि मुझे मेरे गुरुजी की कुटिया में पहुंचा दे। मुझे डर लगता है कि जंगल में अकेली गई तो आदमखोर जंगली मुझे उठाकर ले जाएंगे। जुनाश उसे बोलकर तो नहीं कह सकता था कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु की कुटिया तक छुड़ाता हूँ, अगर तुम मुझे देख नहीं सकती तो घबराना हरगिज़ मत। उसने से 3-4 आवाज़ें ज़रूर निकाली। लड़की ने आसमान की तरफ मुँह उठाकर कहा, भगवान, मैंने तेरे देवता की आवाज़ सुनी है। फिर सामने देखते हुए बोली, ए आकाश के देवता, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है। मैं जान गई हूँ कि तुम यहाँ मौजूद हो। तुमने मुझे कोठरी से निकाल कर बड़ी मेहरबानी की है। अब मुझे मेरे गुरुदेव की कुटिया तक पहुँचा दो। मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारे आगे आगे चलती हूँ।
لڑکی نے جنگل میں ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ زناش اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کوئی ایک فرلانگ کی دوری پر اس نے دیکھا کہ درختوں کی ایک جھونپڑی ہے جس کے باہر ایک بھاری بدن والا جٹا دھاری سادھو آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ لڑکی نے قریب جا کر کہا، گرو دیو میں آ گئی ہوں۔ گرو دیو نے آنکھیں کھول کر لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، ساوتری بیٹی کہاں گم ہو گئی تھی؟ لڑکی نے کہا، بابا جی مجھے جنگلی لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، انہوں نے کوٹری میں بند کر دیا تھا۔ بھگوان نے آکاش کا دیوتا میری مدد کو بھیجا جو مجھے اس کوٹری میں سے نکال لایا۔ بابا بھگوان کا بھیجا ہوا دیوتا تمہیں دکھائی نہیں دے سکتا، اس نے میں نے اس کی آواز سن لی تھی، وہ میرے ساتھ ہی آیا ہے۔ اس وقت بھاری بدن والے جٹا دھاری سادھو نے اس طرف نگاہیں کی جس طرف زناش کی لاش یعنی زناش خود کھڑا تھا۔ زناش اس وقت جب موٹے جٹا دھاری سادھو نے کہا، ہاں بیٹی میں نے آکاش کے دیوتا دیکھ لیا ہے، زناش کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ اس نے اس نیم ڈراؤنی جٹا دھاری سادھو سے پوچھا تھا کہ وہ اسے کیسے دیکھ سکا ہے۔ جٹا دھاری سادھو نے زناش کی آواز بھی سن لی تھی اور وہ حقیقت میں اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے زناش سے کہا، اے نیک دل دیوتا، میں نے 12 سال اس جنگل میں بیٹھ کر چلا کاٹا ہے اور اس کی بدولت میرے اندر اتنی طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ میں غیبی چیز کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ بھگوان کے بھیجے ہوئے نیک دیوتا، میں غیبی چیز کو تو دیکھ سکتا ہوں لیکن ابھی میرے اندر اتنی شکتی پیدا نہیں ہوئی کہ جس کی مدد سے میں گمشدہ انسانوں اور گمشدہ چیزوں کا بھی سراغ لگا سکوں، ورنہ میں ساوتری کو خود جا کر کوٹری میں سے نکال کر لا سکتا تھا۔ زناش خاموشی سے جٹا دھاری سادھو کی باتیں سن رہا تھا اور دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اس نے ایک اور نیک کام کیا۔ اس کے دماغ پر سے اس کے گناہوں کا تھوڑا سا اور بوجھ اٹھ گیا تھا۔ وہ وہاں سے چلنے لگا تو جٹا دھاری سادھو نے کہا، اے آکاش کے نیک اور پوتر دیوتا، جانے سے پہلے میرا ایک اور کام کرتے جاؤ، یہ وہ کام ہے جو سوائے تمہارے دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ زناش چلتے چلتے وہیں رک گیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ جٹا دھاری سادھو اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ سادھو سے تو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس کا کیا کام ہے، لیکن وہ اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا۔ سادھو کی طرف دیکھنے لگا۔ جٹا دھاری سادھو نے کہا، اے پوتر دیوتا، اے شکتی کے ساگر ہنومان جی کے اوتار، میری بیوی یعنی میری ساوتری کی ماں کو ایک مجھ سے طاقتور اور میرے دشمن راکشس نے سامنے والے ٹیلے کے غار میں قید کر ڈالا ہے۔ میری مدد کر اور میری بیوی اور میری بیٹی کو ماں کی راکشس کی قید سے نکال کر ہمیں پھر سے ملا دے۔ میں تیری اتنی شکتی نہیں میرے میں کہ میں اپنے آپ سے 10 گنا زیادہ شکتی والے راکشس کا مقابلہ کر سکوں، بھگوان کے لیے ہم پر کرپا کر دے۔ زناش جٹا دھاری سادھو کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ چلو مجھے دکھاؤ وہ غار کہاں ہے جہاں تمہاری بیوی قید ہے، مگر اس نے حلق سے آوازیں ضرور نکالیں۔ جٹا دھاری سادھو نے اپنی بیٹی سے کہا، ساوتری بیٹی، تو یہاں میری کٹیا میں بیٹھی ہنومان جی کے اوتار کے ساتھ جاتا ہوں اور تمہاری ماتا جی کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ جٹا دھاری سادھو اٹھ کر زناش کے قریب آیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا اور کہا، مہاراج آئیے۔ اس وقت زناش کے دماغ کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ جٹا دھاری سادھو اسے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے زناش کی نیم مردہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پرنام کیا۔ جٹا دھاری سادھو آگے آگے چل پڑا۔ زناش اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ ایک ندی کے پل پر سے گزر کر جھاڑیوں اور اونچی گھاس کے ایک میدان میں سے گزرتے ہوئے ایک ٹیلے کے پاس آ گئے۔ ٹیلے کے اوپر ایک چھتری والا کھنڈر تھا۔ جٹا دھاری سادھو نے زناش کو جھک کر ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر پرنام کیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، مہاراج میری بچی کو اس کی ماتا جی سے ملا دیں، مجھے میری دھرم پتنی واپس لا دیں، میں جنم جنم آپ کا داس رہوں گا۔ زناش اس غمزدہ سادھو کی بیوی کو راکشس کی قید سے رہائی دینے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ اپنے ضمیر پر پڑے ہوئے گناہوں کے کچھ اور بوجھ ہلکے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حلق سے آواز نکالی، گویا اسے کہا کہ فکر نہ کرو، جس راکشس نے تمہاری بیٹی کی ماں کو قید میں ڈال رکھا ہے، میں اس کی گردن اڑا کر تیری بیوی اور تیری بچی کی ماں کو واپس لے آؤں گا۔ جٹا دھاری سادھو ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ زناش اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ٹیلا زیادہ بلند نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹیلے کی چوٹی پر چھتری دار قلعہ کھنڈر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ زناش رک گیا۔ جٹا دھاری سادھو بولا، مہاراج میرے ساتھ آ جائیں، اس قلعے کے اندر وہ غار ہے جہاں راکشس میری بچی کی ماتا کو قید میں ڈال کر رکھا ہوا ہے۔ زناش نے ہلکی سی عجیب سی آواز نکالی اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چلو مجھے وہاں لے چلو۔ چھتری دار قلعے کا کھنڈر بھوتوں کا مسکن لگتا تھا۔ اتنی ڈراؤنی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ کسی پرندے تک کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ جٹا دھاری سادھو کھنڈر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک تنگ ڈیوری میں سے نکل کر ایک چھوٹے سے صحن میں سے ہوتے ہوئے سامنے والے دوسرے دروازے کے قریب آ گئے۔ ہاں ایک ٹوٹا پھوٹا زینہ تھا۔ زناش کو لے کر جٹا دھاری سادھو زینہ چڑھ کر دوسری منزل کے ایک بوسیدہ کمرے میں آ گیا جس کی دیواروں اور چھت پر جالے لگے ہوئے تھے۔ یہاں پہنچ کر جٹا دھاری سادھو ایک طرف کھڑا ہو گیا اور دھیمی آواز میں ہاتھ جوڑ کر بولا، مہاراج اس فرش کے نیچے وہ غار ہے جہاں راکشس نے میری پتنی کو قید میں ڈال رکھا ہے۔ زناش نے غور سے دیکھا تو اسے فرش کے درمیان کا ایک گول ڈھکنا دکھائی دیا۔ جٹا دھاری سادھو نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
مہاراج اس کے نیچے غار ہے مہاراج، مجھے وہاں تک جاتے ڈر لگتا ہے، راکشس کو میرا پتہ چل گیا تو وہ مجھے اسی جگہ اپنے منتروں سے بسم کر ڈالے گا، مہاراج آپ خود ہی جا کر دیکھ لیں۔ زناش کو اپنی طاقت پر ناز تھا، اس نے حلق سے 2 بار ایک عجیب سی آواز نکالی اور فرش کے وسط میں جا کر جھک کر لوہے کی وزنی ڈھکن کو اٹھا لیا۔ نیچے اندھیرا تھا، جیسے ہی زناش اندھیرے میں جھانکنے کے واسطے جھکا، جٹا دھاری سادھو اسی گھڑی کے انتظار میں تھا۔ وہ دوڑ کر آیا اور اس سے پہلے کہ زناش پیچھے مڑ کر دیکھ سکے، جٹا دھاری سادھو نے اپنی پوری طاقت سے زناش کو دھکا دیا اور وہ اندھیرے کنویں میں گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی جٹا دھاری سادھو نے گھڑے کے دھانے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، سونو شیطان کے چیلے، اندھا کھائی کے ٹیلے پر جس سادھو کا سر کاٹ کر تم نے درگیانی کی عزت بچائی تھی وہ میرا چیلا تھا۔ میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ میں اپنے چیلے کے قاتل سے بدلہ لوں گا۔ میں نے بدلہ لے لیا، اب تو 1000 سال تک بھی اگر کوشش کرتا رہے گا، اپنی ساری طاقت کا زور بھی لگا لے تو بھی اس اندھے کنویں سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اور جٹا دھاری سادھو نے گھڑے کے اوپر لوہے کا ڈھکنا ڈال کر اس کا دھانا بند کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ زناش ایک اندھیرے کنویں میں جا گرا تھا۔ اس کنویں میں زناش کی پانی تک نہ تھا، پانی سخت گندا اور بدبودار تھا۔ زناش نے گرنے کے فوراً بعد اپنے آپ کو سنبھالا اور اوپر دیکھا۔ اوپر اسے سوائے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ کنواں کافی گہرا تھا۔ اس نے جٹا دھاری سادھو کا جملہ سن لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سارا کھیل اس سادھو نے اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کھیلا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں صرف اس طرف آ رہا ہوں۔ اپنی شکتی سے اس نے معلوم کر لیا تھا کہ زناش اسی طرف چلا آ رہا ہے۔ اس نے ایک لڑکی کو جان بوجھ کر ایک کوٹری میں بند کر کے تالا لگا دیا اور لڑکی کو سمجھا دیا کہ جب زناش اسے باہر نکالے تو وہ اسے کسی بہانے میرے پاس لے آئے۔ جٹا دھاری سادھو اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے زناش اسے اپنے چیلے کی موت کا بدلہ لے لیا، مگر زناش کے دماغ میں انتقام کی ایسی آگ بھڑ دی تھی کہ جو ایک بار پھر سینکڑوں ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے کے بعد بھی بجھنے والی نہیں تھی۔ جٹا دھاری سادھو کی اس حرکت سے زناش کا انسانوں پر سے ایک بار پھر اعتماد اٹھ گیا تھا اور کسی بھی سادھو کو زندہ نہ چھوڑنے کا عزم کر چکا تھا۔ اب صرف اسے کسی طرح کنویں سے باہر نکلنا تھا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ زناش کی لاش اندھیرے میں بہت حد تک دیکھ سکتی تھی، لیکن جس کنویں میں اسے جٹا دھاری سادھو نے دھوکے سے پھینک دیا تھا، اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زناش بھی ایک لاش ہی تھا۔ وہ اس کنویں کے پانی میں ڈوبا کھڑا رہا۔ اس میں اور ایک عام نارمل انسان میں بڑا فرق تھا۔ عام انسان کو اندھیرے کنویں میں گرا دیا جائے تو ویسے ہی دہشت زدہ ہو کر چیخنا شروع کر دے، لیکن زناش ایک سرد بے حس لاش کی طرح تھا۔ اس کا دماغ ضرور پوری طرح سے کام کر رہا تھا، لیکن باقی جسم کا احساس نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے باوجود وہ اس اندھے کنویں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ نے وہاں سے نکلنے کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ کنویں میں اندھیرا تھا۔ زناش کو اس اندھیرے میں بہت کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو کنویں کی دیوار کی اینٹیں دکھائی دے رہی تھیں جن پر کائی جمی ہوئی تھی، اور یہ کہیں سے باہر نکلی ہوئی تھی اور کہیں سے اندر کو دھنسی ہوئی تھی۔ زناش کی لاش نے ہاتھ لگا کر کنویں کی دیوار کو اینٹوں کو ٹٹولا۔ ہر اینٹ اپنی جگہ پر پختگی سے لگی ہوئی تھی۔ اچانک اسے ایک باریک سیٹی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز تھوڑی دیر بلند ہو کر خاموش ہو گئی۔ زناش اپنی نیم وار نیم مردہ آنکھوں سے کنویں کی دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کے خیال میں سیٹی کی آواز آئی تھی۔ تیسری بار سیٹی کی آواز آئی تو لاش نے اس جگہ نگاہیں مرکوز کر دیں جہاں سے اس کے اندازے کے مطابق سیٹی کی آواز آئی تھی۔ اس اندھیرے میں 2 چھوٹی چھوٹی گول انار کے دانوں جیسی آنکھیں چمکتی دکھائی دیں۔ زناش نے اس طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک زبردست فنکار کے ساتھ ایک سانپ نے اینٹوں کے سوراخ میں سے سر باہر نکال کر زناش کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ زناش پر سانپ کے زہر کا اثر بالکل نہ ہوا، اسے صرف سانپ کے دانتوں کی چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے دوسری بار سانپ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو سانپ نے دوبارہ اسے ڈس دیا، لیکن اب زناش نے سانپ کو پکڑ لیا۔ اس نے سانپ کو آنکھوں کو سامنے لا کر غور سے دیکھا۔ یہ سبز اور سرخ رنگ کا سانپ تھا جو بار بار اپنی پتلی زبان باہر نکال کر لہرا رہا تھا۔ زناش کی لاش کے دل نے سانپ کو کچلنا پسند نہ کیا۔ اس نے سانپ کو دیوار کی اینٹوں کے سوراخ میں بٹھا دیا۔ سانپ نے فوراً اپنا پھن کھول لیا اور ایسی نظروں سے زناش کو تکنے لگا جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو کہ اس نے اسے ہلاک نہیں کیا۔ زناش بھی اس وقت ٹکٹکی باندھ کر اسی سانپ کو تک رہا تھا، تو لہٰذا